बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? थोड़ी सी मेरी आवाज़ से हाल आप बताएं अपना, आपका क्या हाल चाल है? बस ये कहते हैं ना, वेदर ने ऐसा सबका हाल किया हुआ है, वही हाल हमारा भी इस वक्त है। शुरू में थोड़ा बहुत आपको था, अब मेरे हालात ऐसे हैं। लेकिन जब हम कराची के हालात की साइम बात करते हैं तो कुछ वीडियोस वायरल हुई और हमें नज़र आया पब्लिक रिएक्शन। उसमें पब्लिक ने जनाब, ये जो हम आपको पता है ना, वीआईपी जो हमारे यहाँ प्रोटोकॉल होता है, उस चक्कर में आधा घंटा 2 घंटा सड़क बंद कर दी जाती है। अब जब सड़क बंद कर देंगे तो क्या होगा? ट्रैफिक रुकेगा तो किसको परेशानी होगी? शहरियों को परेशानी होगी। ऐसे ही 3 वाकयात सिर्फ मई के मंथ में, सिर्फ इस महीने कराची में रिपोर्ट हुए हैं। अच्छा, एक तो बिलावल चौरंगी पे रिपोर्ट हुआ। बस बात ये है कि जब हम ऑस्टेरिटी मेजर्स ले रहे हैं, जब हम किफायत शारी कर रहे हैं पूरे मुल्क में, तो क्या किफायत शारी सिर्फ सैलरीड क्लास तबके के लिए रह गई है? क्या हमारे लिए दुकानें बंद होनी है? हमने ही गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करना, पेट्रोल भी हमारे लिए महंगा होना है? ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां पूरे वीआईपी प्रोटोकॉल्स के अंदर, और इनके पेट्रोल्स, और इनके बाद फिर इनके पीछे इनके डबल कैबिन्स, और उसके पीछे फिर एम्बुलेंस। और ना सिर्फ ये, अब जब ये वीआईपी प्रोटोकॉल्स लगते हैं तो अवाम 45 मिनट सड़क पे जलीलो खार हो रहे होते हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं, गर्मी ऊपर से इतनी है, बच्चे भी, खवातीन भी, बूढ़े भी, सब लगे हुए हैं। जाहिर है सब अपना चाहते हैं जी, हमने जो इतना महंगा पेट्रोल डलवाया है ना अपनी गाड़ी में, अगर हमारी गाड़ी इस तरीके से खड़ी रहेगी तो पेट्रोल का भी ज़िया होना है, तो गर्मी भी साथ में है। ऐसे वेदर में आप सूरत, और फिर कराची की सड़कों पर जगह जगह सड़कें खुदी हुई हैं, तरक्याती काम हो रहे हैं, लोग न जाने कहाँ से किन गढ़ों से बचते हुए रास्ता तलाश करते हुए आते हैं, और आते हैं तो जी प्रोटोकॉल लगा हुआ है। अब उस प्रोटोकॉल के चक्कर में पब्लिक वेट कर रहा है, जबकि हमारे जो नुमाइंदे हैं, जो हुक्मरान हैं, वो ये कहते हैं हम तो अवाम की खिदमत के लिए आए। नहीं, ये ऐसी खिदमत नहीं चाहिए। कराची के अवाम उस पॉइंट पे है, उस नहज पे है जहां पर बिल्कुल ब्रीदिंग स्पेस ना खत्म हो चुकी है, दीवार के साथ लग चुके हैं। अब इस तरह के टशन बर्दाश्त करने की हमारे अंदर हिम्मत बिल्कुल नहीं है। और ये अवामी नुमाइंदे हैं, बाय द वे, इनको हम ही इलेक्ट करते हैं, और जब हमसे वोट मांगने आते हैं तब नॉर्मल पीपल होते हैं, हमारी तरह होते हैं। जब इनको इलेक्ट हो जाते हैं, वोट मिल जाता है इनको, उसके बाद फिर ये शाहाना अंदाज शुरू हो जाते हैं, उसके बाद फिर वीआईपी प्रोटोकॉल शुरू हो जाते हैं, और तंग कौन होता है? अवाम, मुझे और आप जैसे लोग। साइम, जिस हल्के से, जिस इलाके से वोट लेते हैं, वहाँ तो ये रहना भी पसंद नहीं करते। जिसके मसाइल इन्होंने हल करने होते हैं, कहते हैं ना, जब तक आप खुद उन मसाइल को विटनेस नहीं करेंगे, आप उसको फिर हल कैसे करेंगे? जो वाकयात पेश आए उनमें से तो आपको एक बिलावल चौरंगी का हवाला दिया। कल एक और वीडियो हमने देखी जहां पर बाकायदा एक अहलकार आता है और आकर पब्लिक को जी दिखाता है वेपन, तो वहां पर फिर पब्लिक रिएक्शन क्या देती है, वो मंजर भी हम आपको दिखाएंगे। तो देखते हैं कराची वाले किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं। वीआईपी मूवमेंट के लिए प्रोटोकॉल के नाम पर तवील इंतजार। कराची के शहरियों का सब्र अब जवाब दे रहा है। टूटी फूटी सड़कें और शहर में जारी तरक्याती कामों ने आवाम की जिंदगी पहले ही अजीरन बना दी है। मिनटों का सफर भी घंटों में हो रहा है। इन हालात में अगर शहरियों को रास्ते में प्रोटोकॉल के नाम पर भी रोक लिया जाए तो शहरी अब रुकने पर तैयार नहीं। ये बैरियर क्यों नहीं हटा रहे थे? हमको हटाने के लिए हटाने का खुद लोग हटा के आए, ये रिकॉर्ड होना चाहिए कि हमने नहीं खोला। 19 मई को कराची में बलोच कॉलोनी और मेट्रोपोल सिग्नल के करीब 2 मुकामात पर प्रोटोकॉल के नाम पर तवील इंतजार के खिलाफ शहरियों ने आवाज उठाई। ये देखे पुलिस वाला आगे, पुलिस वाला गन दिखा रहे हैं। मेट्रोपोल सिग्नल के करीब वीआईपी मूवमेंट के बाइस ट्रैफिक रोका गया। वक्त ज्यादा होने पर लोगों ने एहतजाजन हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। इस पर वहां मौजूद सिक्योरिटी एहलकार ने लोगों पर असलहा तान लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। 19 मई को एक और वाक़े में शारा फैसल पर अहम शख्सियत का काफिला गुजरने के बावजूद रुकावटें नहीं हटाई गईं। तवील इंतजार से तंग शहरियों ने खुद रुकावटें हटा दी। बैरियर क्यों नहीं हटा रहे थे? हमको हटाने के लिए हटाने का खुद लोग हटा के आए, ये रिकॉर्ड होना चाहिए कि हमने नहीं खोला। इससे पहले भी रवा माह 6 मई को शहरियों ने बिलावल हाउस के करीब वीआईपी मूवमेंट का प्रोटोकॉल भी तोड़ दिया था।
جسٹ وانٹ ٹو مینشن کہ ظاہر ہے مبینہ طور پر اسلحہ پبلک کی طرف لہرایا تو یہ وہاں پر پبلک ریئیکشن تھا, پبلک کی آپ آواز بھی سن سکتے ہیں کیا تھا, لیکن یہ پروٹوکول ہے. اور وہی بات جب آسٹیریٹی کی بات کی جاتی ہے تو پھر آپ بھی اپنا پروٹوکول کم کریں, آپ بھی جو ہے پبلک کو اس طریقے سے گھنٹوں گھنٹوں سڑکوں پر کھڑا نہ رہنے دیں. تنگ آمد بجنگ آمد. ابھی یہ جو ریسنٹ لاسٹ ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایس ایس یو کا اہلکار باقاعدہ کلاشنکوف تان رہا تھا عوام کے اوپر, اور عوام معصوم بچے, خواتین, فیملیز بیٹھی ہوئی تھی بائکس کے اوپر, اور بدماشی اتنی ہے کہ اسلحہ تان رہے تھے. نذیر شاہ ہمارے نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانیں گے. نذیر, ایک مہینے میں 3 واقعات رپورٹ ہوئے, کہیں پر وہ بیریئرز لگا کر اٹھانا بھول گئے, کہیں پر بلاول چرنگی والا واقعہ, کہیں پر ایس ایس یو اہلکار نے اسلحہ ہی تان لیا عوام کے اوپر. کیا چل کیا رہا ہے اس شہر میں؟ دیکھیں سائم, جو شہر قائد ہے یہاں پر وی آئی پی موومنٹ, وی آئی پی کلچر اور اس طرح کے مختلف واقعات اکثر و بیشتر ہوتے رہتے ہیں. لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ کراچی کے جو لوگ ہیں, شہری ہیں, وہ ان کی بس ہو چکی ہے, وہ اس صورتحال سے تنگ آ چکے ہیں. سب سے پہلا واقعہ کچھ عرصے قبل بلاول چورنگی کے قریب پیش آیا تھا, جہاں پر ابھی پروٹوکول پورا گزرا بھی نہیں تھا, وی آئی پی جو موومنٹ تھی مکمل ہوئی بھی نہیں تھی, کہ درمیان میں موٹر سائیکل سوار اور گاڑی والے گھس گئے تھے, اور یقینی طور پر ایک بڑا سیکیورٹی رسک تھا اس شخص کے لیے بھی جس کے لیے اتنی ہیوی سیکیورٹی کی جا رہی تھی. لیکن ایک بات سوچنے کی ہے, جب کسی وی آئی پی نے گزرنا ہوتا ہے تو آدھا گھنٹہ شہریوں کو کیوں انتظار کروایا جاتا ہے. اس وقت جیسے میں دھوپ میں کھڑا ہوں, میں 5 سے 10 منٹ تو یہاں برداشت کر سکتا ہوں, لیکن اگر مجھے یہاں آدھا گھنٹہ اسی جگہ روک دیا گیا تو یقینی طور پر میری بھی بس سے باہر ہو جائے گا. اس وقت یہ میٹروپول سگنل کے پاس میں موجود ہوں, جہاں گزشتہ روز یہ واقعہ پیش آیا, جہاں پر ایس ایس یو کمانڈو کی جانب سے جو اسلحہ تانا گیا, لہرایا گیا, جس کے بعد ڈی آئی جی سیکیورٹی ڈاکٹر مقصود احمد کی جانب سے سخت اس کے اوپر نوٹس لیتے ہوئے غیر جانبدارانہ انکوائری کا احکامات دیے گئے. ایس ایس یو آئی ایس او سرٹیفائڈ پاکستان کی واحد وہ فورس ہے جو آئی ایس او سرٹیفائڈ ہے, اور نظم و ضبط کے لحاظ سے دیکھ جائے تو سب سے بہتر ہے. تو لیکن اس کے جب اہلکار کی جانب سے جب اس طرح کا رویہ کیا گیا تو اس پر نوٹس لیا گیا. اسی طرح کل پرسوں ہی کے دن جس وقت یہ واقعہ پیش آیا, یہاں سے آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے تو بلوچ کالونی کا پل آتا ہے. بلوچ کالونی کے پاس ایک مرتبہ پھر وی آئی پی موومنٹ کے لیے بیریکیڈ لگا کر اس راستے کو بند کیا گیا جو لنک روڈ کہلاتا ہے, اور جب وہ وی آئی پی شخصیت گزر بھی گئی تو اس کے مکمل ٹیل بھی نکلنے کا انتظار کیا جا رہا تھا, جس کی وجہ سے لوگ کافی تنگ آ گئے, اور آخر انہوں نے خود ہی بیریکیڈز ہٹائے اور وہ اس پروٹوکول کے پیچھے ہی روانہ ہو گئے. کراچی میں جو صورتحال چل رہی ہے, آپ پیٹرول کی قیمت دیکھیں کہاں تک پہنچ چکی ہے. اگر پیٹرول کی قیمت بھی لوگ برداشت کر جائیں تو راستے کھدے میں, جو راستہ پہلے آپ کا 10 منٹ میں یہاں سے لے کے لیٹ سپوز آپ ایئرپورٹ تک پہنچتے تھے تو اب آپ پہنچتے ہیں آدھے گھنٹے میں پہنچتے ہیں. اسی طرح یونیورسٹی روڈ میں جو راستہ 5 منٹ میں طے ہوتا تھا وہ 50 منٹ میں طے ہوتا ہے. ایسی صورتحال میں وی آئی پی پروٹوکول, وی آئی پی موومنٹ لوگوں نے مسترد کر دیا ہے, اور کراچی وہ شہر ہے جہاں پر ایک مرتبہ مثال بنائی جاتی ہے, اس کے بعد اس واقعے کو ریکال کرتے ہوئے پھر ہر دوسرے دوست اب ایسا واقعہ ہوگا. لہٰذا حکمرانوں کو اور ایسے محکموں کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کو وی آئی پی موومنٹ یا اس کی سیکیورٹی کروانی ہے, ایٹ لیسٹ آپ اتنا مارجن رکھیں کہ وہ بھی گزر جائے اور لوگوں کو بھی تکلیف نہ ہو. آپ نے بالکل ٹھیک کہا نذیر, ساتھ ہی رہیے گا. اور ظاہر پبلک نے, ہم نے اس ویڈیو میں بھی دیکھا جس طریقے سے جب وہ اہلکار آتا ہے تو جس طرح پبلک ریئیکٹ کرتی ہے, لوگوں نے اسے مسترد کر دیا, اس وی آئی پی پروٹوکول کو مسترد کر دیا اور اپنا احتجاج انہوں نے ریکارڈ کروایا. معاف کیجیے گا. سندھ حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید صاحبہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں. سعدیہ, مجھے بتائیے گا, 3 واقعات وی آئی پی پروٹوکول پبلک نے مسترد کر دیا, اور یہ وہ شہر ہے جو ابھی نذیر نے پورا نقشہ کھینچ دیا. پیٹرول مہنگا ہے, یہاں پر زیادہ تر بائکس ہیں, لوگ بائک پر سفر کرتے ہیں. 5 منٹ کا راستہ 50 منٹ کا ہو گیا ہے, 10 منٹ کا راستہ گھنٹے کا ہو گیا ہے. ڈسٹ, ویدر, کھڈے, سڑکیں, ان سب سے بچتے بچاتے وہ کھڑے, اور گرمی میں کھڑے, اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ جی سادہ طرز زندگی اپنائیں, بچت کریں اپنی زندگیوں میں. ہمارے حکمران تو اپنا شاہانہ پروٹوکول چھوڑیں. تو اس واقعات پہ آپ کیا کہیے گا, کیسے دیکھتی ہیں؟ ویری مچ صدف. ایک تو پہلی بات یہ کہ جو
पुलिस एहलकार ने बंदूक अवाम की तरफ की, वो बिल्कुल गलत है। पुलिस होम मिनिस्टर साहब ने, ठीक है, उनके डिपार्टमेंट के हेड ने भी उसकी इंक्वायरी ऑर्डर की है, लेकिन होम मिनिस्टर साहब ने भी इस पे रिपोर्ट तलब की है और उन्होंने कहा है कि मुझे इस पे बताएं। और किसी पुलिस वाले को अवाम के साथ बदतमीजी या उसकी तरफ ये जो बंदूक करने का वाकया हुआ है, ये किसी तरह काबिल कबूल नहीं। जहाँ तक प्रोटोकॉल की बात है, देखिए प्रोटोकॉल बाय बुक है और उसको ब्रीच करना मुनासिब नहीं है। लेकिन आप अगर ये बात करें कि सिंध में प्रोटोकॉल कल्चर है, ऐसी बात नहीं है। चीफ आपने मिनिस्टर कहा मुराद अली प्रोटोकॉल शाह, बाय बुक है, क्या ये कोई जी, कानून बाय है? बुक जी बिल्कुल, कौन सा ये बाय कानून? बुक है जी, ये कानून है। हर इंसान की सिक्योरिटी जो किसी ऑफिस को होल्ड करता है, हर इंसान प्रेसिडेंट की। ऑफ पाकिस्तान, एक मिनट, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स, ये बाय बुक एक बुक है, उसके तहत उनको एक प्रोटोकॉल। लेकिन मैं ये बात दावे से कहती हूँ कि चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह मिनिमम प्रोटोकॉल के साथ इस शहर में निकलते हैं, कभी उनके लिए ट्रैफिक का ब्लॉकेट नहीं अच्छा हुआ। सादिया, ये जो अब तीनों वाकयात हुए इस महीने में, ये सीएम साहब गुजर रहे थे या पीएम साहब गुजर रहे थे? देखिए जो ये तीनों वाकयात हुए, जो पहला वाकया है जो बिलावल चौरंगी पे रिपोर्ट हुआ, जो सबसे पहले रिपोर्ट हुआ, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान गुजर रहे थे। अच्छा, उनकी सिक्योरिटी को ब्रीच किया गया। इस मुल्क में दहशतगर्दी है। क्या साइम इस बात से हम इनकार करेंगे कि इस मुल्क में दहशतगर्दी नहीं है? तो इसका जाहिर वे है, आउट हम होना लड़ रहे हैं चाहिए ना, दहशतगर्दी से, इसका जंग वे है। आउट होना चाहिए, पब्लिक को रास्ता, फिर उनको अलग कोई जी एक रास्ता मिनट, देना चाहिए। मैं क्योंकि साइम ने मुझसे सवाल जी, किया जी, तो जी, मैं जी। उसका जवाब दूं। अच्छा, एक उसके तवील बाद जंग है जो कि हम दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं सादिया, हर रोज लड़ रहे हैं। जी लड़ रहे हैं ना। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने अपनी कायद दहशतगर्दी के हाथों जो है वो गवाई है। तो इसलिए, और वो जो उस दिन बिलावल हाउस पे वाकया पेश आया, उसको भी होम मिनिस्टर साहब ने पुलिस को कहा है कि प्रेसिडेंशियल मूवमेंट जब हो तो कम से कम मिनिमम टाइम किया जाए कि ट्रैफिक को ब्लॉक की जाए। लेकिन वो स्टेट प्रोटोकॉल है, वो जाहिर सी बात है। चले, वो तो एक वाकया था। उसके अच्छा, बाद जो दोनों अब ये जो, वाकयात हैं, वो कौन सी शख्सियात थी, ये भी बता दें फिर सादिया। देखिए ये एक तो कराची में क्रिकेट टीम मौजूद थी, जिम्बाब्वे की खवातीन की क्रिकेट टीम मौजूद है। आपको पता है इस मुल्क में क्रिकेट टीम पर हमले हुए हैं और उसको जाहिर, उसके बाद पाकिस्तान में क्रिकेट को बहुत नुकसान हुआ, टीमों ने आने से पाकिस्तान में इनकार किया। उस दिन कराची में एक दो जो है वो विफाकी वुज़रा मौजूद थे जिनके लिए शायद ये प्रोटोकॉल, लेकिन हाँ होम मिनिस्टर मुसलसल इस चीज को पुलिस को हिदायत जारी कर रहे हैं कि मिनिमम टाइम किया अच्छा, जाए। आपने सादिया बहुत खूबसूरती से प्रोटोकॉल जस्टिफाई कर दिया। आपने कहा ये बाय बुक होता है, एवरीथिंग ओके, फेयर इनफ, बट मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि बल्कि नज़ीर शाह से जानना चाहता हूँ। नज़ीर शाह, ये सादिया ने बड़ी अच्छे से जस्टिफाई कर दिया प्रोटोकॉल क्या क्या होता है, सीएम के लिए होता है, प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल होता है, नहीं ब्रीच होना चाहिए। क्या वाकई सिर्फ इन्हीं शख्सियात के लिए प्रोटोकॉल होता है? आप दिन भर सड़कों पर देखते हैं, क्या वाकई सिर्फ सीएम पीएम इस तबके के हुक्मरानों के लिए होता है, या फिर एमएनए एमपीएस का भी इसी तरह का प्रोटोकॉल होता है? देखिए साहब, जो सादिया जो तर्जुमान सिंध हुकूमत है, उन्होंने जो कहा, मैं इनकी बात की बिल्कुल तायद करता हूँ, मुतफ़िक हूँ। वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि वज़ीर आज़म, वज़ीर आला सिंध और सदर पाकिस्तान, इनका प्रोटोकॉल बाय बुक है। लेकिन कराची की सड़कों पर हम न सिर्फ एमएनए एमपीएस बल्कि ऐसे लेवल के लोगों का भी प्रोटोकॉल होता है, वो देखते हैं जिनके बाकायदा मुस्तकिल हॉर्न पे, सायरन पे हाथ रखा हुआ होता है, सिक्योरिटी गार्ड बदतमीजी कर रहे होते हैं, लोगों को आगे नहीं जाने देते। यहाँ पर सिर्फ इनके प्रोटोकॉल की बात नहीं हो रही, यहाँ पर हर दूसरा शख्स आपको सड़क पर ऐसे ही वीआईपी मूवमेंट की तरह जाता हुआ नजर आता है, जहाँ पर उसके लिए अगर सड़क नहीं रोकी जाती तो वह बदतमीजी करते हुए लोगों को कहते हैं कि हमारे बराबर में भी गाड़ी ना चलाई जाए। और यकीनी तौर पर जब ये 1, 2, 3 वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं तो हम मज़ीद ये मनाजिर अपने नाज़रीन को जल्द दिखाएंगे, जिसके अंदर सड़क पर जाते हुए शहरियों को कैसे उनकी तस्लील की जाती है, कैसा रवैया रखा जाता है
اور جو سعدیہ جاوید نے کہا ان کی بات بالکل درست ہے کہ دہشت گردی کے خطرات کے باعث جن کو پروٹوکول یا وی آئی پی موومنٹ کا جو ماحول ہوتا ہے وہ بالکل درست ہوتا ہے، لیکن اس کی ٹائم ڈیوریشن کم از کم اتنی رکھی جائے کہ جب بالکل اندر سے اوکے کی، کیونکہ جو پائلٹ ہوتا ہے پائلٹ کو سیکشن آفیسر کو اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اب ہم نکل رہے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ اتنا کنفیوز ہوتا ہے پائلٹ کیونکہ جو سیکشن آفیسر ہے، کیونکہ اس کی نوکری پہ بات بنی ہوتی ہے، تو وہ بجائے 10 منٹ پہلے اس روکنے کے 15-20 منٹ پہلے سے روک دیتا ہے، آدھا سیف گھنٹہ سائڈ ایک وہ ایک اپنا گھنٹہ کرتا ہے، چلیں تو آدھا گھنٹہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ بالکل نذیر صاحب نے کہا۔ سعدیہ میرا سوال یہ ہے، ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ پی ایم سی ایم کی جو سیکیورٹی ہے کنسیڈرنگ پاکستان کے اندر جو معاملات رہے ہیں وہ بائی بک ہوتی ہے، لیکن پبلک ریئیکشن کا کیا؟ آپ پبلک کو کیسے یہ بات سمجھائیں گی؟ یا تو آپ انہیں آلٹرنیٹ راستہ دیں جہاں سے وہ اپنے گھروں کو پہنچے، کیونکہ وہ مہنگائی کے ستائے، پیٹرول اتنا مہنگا ہے، گرمی کے مارے ہوئے ہیں، اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرے یہ ذرا پبلک ڈیلنگ بتائیں ہمارے اہلکاروں کو کہ پبلک سے وہ پولیس اہلکار ڈیل کیسے کریں۔ اس طرح ڈیل کریں گے تو پھر پبلک تو اپنا جس طریقے سے انہوں نے جیسٹر دکھایا وہ سامنے آئے گا، تو اس کی بہت ضروری ہے ٹائم ڈیوریشن کم کرے پروٹوکول کا۔ میں نے آپ کو یہ بات کہا کہ وزیر اعلیٰ وزیر داخلہ سندھ ضیاء حسین لنجار صاحب نے پولیس کو یہ ہدایت جاری کی ہے کہ منیمم ٹائم کے لیے اگر بہت ضروری ہے کہ روڈ بند کیا جائے، جو ہے وہ روٹ لگانا ہے کسی کے لیے وہ منیمم ٹائم کے لیے لگایا جائے، تاکہ اس سے عوام کو بالکل پولیس کے بیہیویئر کی جو آپ بات کر رہی ہیں یا مختلف جو پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیز کے گارڈز لوگ گاڑی میں بیٹھاتے ہیں، وہ ان کا جو بیہیویئر ہے وہ بالکل دیکھیں پولیس کی حد تک میں بات کر سکتی ہوں کہ ان کو مسلسل تنبیہ کی جا رہی ہے۔ صدف آپ کو پتہ ہے کہ کہیں سے پولیس کے خلاف کوئی اس وقت رپورٹ ہوتی ہے، وزیر داخلہ صاحب اس کا فوراً نوٹس لے کے اس کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، اور ابھی یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کا انہوں نے نوٹس لیا ہے، اس پہ کارروائی ہوگی۔ لیکن میں اپنے صوبے کے حساب سے بات کروں کہ دیکھیں چیف منسٹر صاحب کا ایک پروٹوکول ہے، گورنر کا ایک پروٹوکول ہے، وزیر داخلہ کا ایک پروٹوکول ہے، لیکن ہم سندھ حکومت منیمم پروٹوکول کے ساتھ موومنٹ کرتی ہے، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ عوام کو تکلیف نہ ہو، اور اس بات کو جو ہے وہ یقینی بنانے کے لیے ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کام کر رہا ہے کہ منیمم ٹائم کے لیے اگر کسی بہت وی آئی پی کے لیے موومنٹ ہے تو روٹ لگایا جائے، ٹریفک روکی جائے، ورنہ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو آدھے گھنٹے 45 منٹ، آپ کی بات صحیح ہے، اس شہر میں وی آئی پی موومنٹ کے لیے ایک گھنٹہ بھی روڈ بند کی جاتی رہی ہے، اور لوگ تنگ ہوتے ہیں، گرمی کے دن ہیں، پیٹرول کے پرائس ہیں، ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کے پروگرام سے، آپ کے توسط سے یہ بھی کہوں گی کہ ہمیں تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں اگر آپ نے تو بریچ کیا کیونکہ آپ تنگ تھے، اور اگر اس درمیان کوئی حادثہ پیش آ گیا تو وہ بھی پاکستان، ہم پروٹوکول کو بریچ کرنے کو بالکل صحیح نہیں کہہ رہے، اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہے، پروٹوکول کو ایس او پی کے مطابق کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے ایس ایس یو اہلکار اور پولیس اہلکار جس طرح سے اسلحہ تان لیتے ہیں باہر کنٹریز میں بھی پروٹوکول لگتے ہیں، خاص طور پہ لنڈن میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاہی فیملی جب جا رہی ہوتی ہے تب ان کا پروٹوکول بھی لگتا ہے، لیکن ود ان فیو منٹس میں وہ پروٹوکول جو ہے وہ اپنا کام کر کے آگے بڑھ جاتا ہے اور پبلک کے لیے راستہ کھول دیا جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں یہاں بھی اس طریقے کو اپنایا جائے، ٹائم کو منیمائز کیا جائے، کس طرح پولیس نے پبلک سے ڈیل کرنا ہے اس کو بہتر کیا جائے، ظاہر ہے اس کا کوئی وے آؤٹ نکالے تاکہ پبلک سفر نہ کرے۔ باقی پروٹوکول اور سیکیورٹی میک شور کرنا ان شخصیات کی ضروری بھی ہے۔ تھینک یو سو مچ سعدیہ جاوید صاحبہ، نذیر شاہ ہمارے ساتھ۔ ہاں جی یہ معاملات ہیں، ٹھیک ہے جی، موونگ فارورڈ جناب، ہمارے پاس ٹریفک کے مسائل جو ہے نا کراچی کے شہریوں کو ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس ٹریفک سے گزر کے وہ تنگ آ گئے، تو ان کو سڑکیں بھی صحیح چاہیے، سڑکیں بھی صحیح نہیں ہیں، اب وہ اتنا لمبا سفر طے کر کے اپنا گھر جانا چاہ رہے ہیں تو راستے میں پروٹوکول لگا ہے، پبلک کیا کرے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پروٹوکول کوئی بھی وی آئی پی پروٹوکول لگا ہے اس کو بریچ کرنا غلط چیز ہے، اب یہ غیر قانونی ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن غلط چیز ہے۔ کسی پریزیڈینشیل اگر باڈی کا، ڈگنیٹریز کا، گورنرز کا، کسی کا بھی لگایا اگر پروٹوکول اس کو بریچ نہیں کرنا چاہیے، بٹ
کتنا پیشنس رکھیں, کتنا ٹالرنس رکھیں عوام کے لیے میسج ہے کہ آپ پروٹوکولز کو بریچ نہ کریں, اور حکومت کے لیے پلیز یہ ایک میسج, ایک ریکویسٹ ہے ان سے کہ آپ اس کو اتنا پرولونگ نہ کریں, اس کو کوئی حل نکالیں, آلٹرنیٹ روٹ دے دیں, اور اپنے اہلکاروں کو یہ سکھائیں کہ آپ نے بات پہ اسلحہ نہیں تان لینا عوام کے اوپر, بچے ہوتے ہیں, فیملیز ہوتی ہیں, یہ تھوڑی طرح SOPs سکھائے جائیں. اچھا, پبلک اتنا ریئیکٹ بھی نہیں کرتی اگر وہ اہلکار جو تھا, پولیس اہلکار, وہ اس طرح آ کر اس طرح ڈیل نہیں کرتا تو پبلک بھی اس طرح ریئیکٹ نہیں کرتی. اچھا جی, ذرا ہم آپ کو مزید ٹریفک کے حوالے سے بتا دیں کہ ٹریفک سروے رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ پنجاب میں سنگین ٹریفک مسائل ہیں, جس کے باعث سالانہ تقریباً 450 ارب روپے کا معاشی نقصان ہو رہا ہے, اور لاہور شہر میں پیک آورز کے دوران اوسط رفتار 20 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی کم رہ جاتی ہے. تو سوچیں کتنا لمبا سفر ہو جاتا ہوگا لوگوں کے لیے, جس سے وقت بھی ضائع ہوتا ہے, ایندھن دونوں کا ضیاع بڑھ رہا ہے. ٹریفک جیم کے باعث شہریوں پر پیٹرول کے اخراجات کا مزید بوجھ بڑھا ہے, اور سالانہ تقریباً 5 لاکھ ٹن کاربن کے اخراج سے فضائی آلودگی میں بھی خطرناک اضافہ ہو رہا ہے. رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ پنجاب میں 35% فضائی آلودگی کی بڑی وجہ ٹرانسپورٹ ہے, جبکہ رجسٹرڈ گاڑیوں میں سالانہ 12% اضافہ صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا. یہ چیز میں نے بھی نوٹس کی ہے کہ آئی ڈونٹ نو اوور دی لاسٹ فیو ایئرز لاہور میں, خاص طور پہ میں لاہور کی بات کروں, ایک دم سے اتنی ٹریفک ہو گئی ہے. مطلب لاہور میں اگر آپ لوگوں نے 6 سے لے کر 9 بجے تک کہیں نکلنا ہے نا, کہیں بھی جانا ہے آپ نے, اگر 2 گلیاں چھوڑ کے بھی کہیں جانا ہے, آپ کو ایٹ لیسٹ 25 سے 30 منٹ لگیں گے اگر آپ گاڑی کے اوپر ہیں. پتہ نہیں کیوں اتنی ٹریفک ہو گئی. یہ ٹریفک ویسے مینیج تو کی جاتی ہے, لیکن بہت زیادہ انفلکس ہو گیا. شاید سب نے گاڑیاں خرید لی ہیں, ہر کسی کے پاس گاڑی آ گئی ہے, ایک گھر میں 4 5 گاڑیاں کھڑی ہوئی, شاید یہ وجہ ہے. لیکن ٹریفک جام ملتی ہے آپ کو 6 سے 9 پیک آورز کے اندر, تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. یہ مسائل ہیں ٹریفک کے, ظاہر ہے دیکھتے ہیں اس پہ پیٹرول بھی خرچ ہوتا ہے. تو وہ جو ہم ساری بچت کی باتیں کر رہے ہیں, جو کہ بہت اچھی بات ہے, جس کو ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ جلدی مارکیٹس کا بند ہو جانا یا پھر پیٹرول کا کم خرچ کرنا, یہ بڑا میٹر کرتا ہے. بٹ پبلک جو ہے اس کے بھی مسائل ہیں, ذرا اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے. چلیں جی, ذرا آ جاتے ہیں یہاں سے نکل کے ہم ایک ایسے اہم ٹاپک کی طرف. ٹاپک تو ظاہر ہے یہ بھی اہم تھا, اس ٹاپک کی طرف جس کی وجہ سے پوری دنیا خطرے میں آ گئی تھی, اور وہ ایران امریکہ جنگ تھی. اس کے بعد ہم نے دیکھا سیز فائر ہوا, پھر فرسٹ راؤنڈ آف ٹاک اسلام آباد میں ہوا, پھر دوبارہ سیز فائر ہوا, اور ظاہر ہے اس میں پاکستان نے بڑا اہم رول پلے کیا ہے. تو اب جو اس کی تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان اب حتمی معاہدے کے حوالے سے جو نکات ہے اس کا اعلان یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ بہت جلد ہو سکتا ہے. اور العربیہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان سے اہم شخصیات کی ایران کے دورے پر روانگی کا بھی امکان ہے. سو امریکہ ایران معاہدے کے متن کو حتمی شکل دینے کے لیے کام جاری ہے, اور حج ابھی مقدس فریضہ سب نے انجام دینا ہے. تو حج کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ معاہدے کے حتمی نکات پر مذاکرات کا ایک نیا دور ہوگا, جو کہ اسلام آباد میں ہوگا. واو. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ثالثی میں مذاکرات جاری ہیں. ہم جس کا تقاضا کر رہے ہیں وہ ہمارا مطالبہ نہیں بلکہ حق ہے. اب ایران امریکہ مستقل جنگ بندی کا مشن, پاکستان کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں. محسن نقوی اہم پیغام لے کر دوبارہ ایران پہنچ گئے. آپ کو یاد ہے کہ وہ پچھلے دنوں تہران میں موجود تھے, وہاں پر انہوں نے وزٹ کیا, کافی اہم امور پر گفتگو ہوئی ان کی. اب ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات ہوئی ہے محسن نقوی کی, اور خطے کی صورتحال اور مذاکرات سے متعلق بات چیت ہوئی ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی پاسداران انقلاب کے سربراہ جنرل احمد وحیدی سے بھی ملاقات ہوئی ہے. پھر وزیر داخلہ ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے بھی ملے. محسن نقوی 1 ہفتے سے بھی کم میں دوسری بار ایران گئے ہیں, اور محسن نقوی ایران کا 3 روزہ دورہ مکمل کر کے ابھی حال ہی میں وطن واپس پہنچے تھے. تو بڑے دن سے آپ مس کر رہے تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو, ان کے بیانات کو, ان کی پوسٹ کو کر رہے تھے نا مس؟ کر تو رہے تھے. چلیں جی, ان کا بیان میں آپ کو بتا دیتی ہوں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب کہتے ہیں, یا ان کی تازہ ترین اسٹیٹمنٹ ہے کہ ایران سے بات چیت آخری مراحل میں ہے, معاہدہ نہ ہوا تو پھر حملہ کر دیں گے. مطلب وہ ایک ہی سانس میں 2 باتیں کر دیتے ہیں. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں حتمی مراحل میں معاملات مذاکرات کے, لیکن نہیں ہوا تو حملہ کر دیں گے. صحافیوں سے بات کر رہے تھے, کہتے ہیں ایران ڈیل سے متعلق کوئی جلدی بھی نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں تیسری نئی بات آ گئی, آبنائے ہرمز کھولنا پڑے گا. ٹرمپ نے کہا ایران سے متعلق نیتن یاہو اور میرے درمیان مکمل اتفاق ہے. اچھا, بائی دا وے میں نے ایک اسٹیٹمنٹ اور ان کا سنا تھا جس میں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اسرائیل میں اتنے پاپولر ہیں کہ اگر یہ وہاں پہ الیکشن لڑے تو اسرائیل کے پرائم منسٹر منتخب ہو سکتے ہیں. دس از دا لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ.
اب یہ تو اپنی پوری ایفیلیشن بتا رہے ہیں. اتنے اٹینشن سیکر ہیں ٹرمپ, اتنے اٹینشن سیکر ہیں, کلاؤڈ چیزر ہیں, ان کو ہر وقت کلاؤڈ چاہیے, اٹینشن چاہیے. مطلب یہ کوئی بات کرنے والی اسرائیل کے حوالے سے, اور وہ بھی آپ دیکھیں کہ اسرائیل جینوسائیڈ کرے, لیکن خیر ٹرمپ کو کیا لگے جینوسائیڈ کا. اور اس پہ ایک اور اسٹیٹمنٹ دیا انہوں نے کہا نیتن یاہو کو جو کہیں گے وہ کرے گا, جبکہ بات اس کے برعکس ہے. اچھا, چینی صدر سے ملاقات کہتے ہیں اچھی رہی. امریکی صدر نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایران اب ڈیل کرنا چاہتا ہے, جنگ جلد ختم کرنے والے. اچھا, یہ تو ہو گیا نا ٹرمپ کا ریٹرک, یہ تو ٹرمپ شروع سے 2 مہینے ہو گئے, 2.5 مہینے ہو گئے, یہ چلا رہا ہے. ایرانی پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ اگر دشمن نے دوبارہ حملے کیے تو جنگ خطے سے باہر پھیل جائے گی. بیان میں یہ کہا کہ امریکہ اور اسرائیل نے اسٹریٹجک ناکامیوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا. امریکہ پھر دھمکیوں کی زبان استعمال کر رہا ہے. ہم نے دشمن کے خلاف ابھی اسلامی انقلاب کی صلاحیتیں استعمال نہیں کی. ہمارے حملے ایسے مقامات تک پہنچیں گے جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ہماری طاقت میدان جنگ میں دیکھیں گے. ہم جنگی لوگ نہیں ہیں, جنگی خیالات نہیں رکھتے, خیالی بیانات اور آن لائن باتوں پر یقین نہیں رکھتے. تو یہ جناب جواب آیا ہے. ایرانینز بار بار یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ٹرمپ یہ جو دھمکی کی زبان ہے نا, یہ بولنا بند کرے, ڈس رسپیکٹ کرنا بند کرے, ایکول سمجھے اور تمیز سے بات کیا کرے. تو یہ اسی حوالے سے بات کر لیں گے. سابق سیکرٹری خارجہ جوہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جوہر صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. العربیہ نے یہ دعویٰ کیا کل کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ ہے اس کے حتمی نکات جلد ان کا اعلان ہو جائے گا, اور وہ اعلان جلد ہی متوقع ہے. کیا کسی اہم پیش رفت کا امکان ہے؟ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مستقبل قریب میں اسلام آباد ٹاکس 2.0 ہونے جا رہے ہیں؟ جی بالکل, میں نے دیکھا العربیہ کی خبر جو ہے. اچھا, اس کو بالکل ظاہر ہے آپ کو ڈسکاؤنٹ تو نہیں کر سکتے, لیکن باقی جگہ سے جو ہے اس کی کوئی سپورٹ میں مزید خبریں نہیں آئیں. اب جو ہمیں پتہ ہے اس وقت جو زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ دیکھیں مذاکرات ایک کرٹیکل فیز میں ہیں. اس میں اب کیا بات چل رہی ہے اس وقت؟ بات یہ چل رہی ہے کہ جی ایک لیٹر آف انٹینٹ یا ایک MOU سائن ہو جائے اس وقت, اور پھر 30 دن کا وقت ہو دونوں فریقین کے پاس, جس میں پھر وہ جو کرٹیکل ایشوز ہیں, جس میں ظاہر نیوکلیئر کے معاملات ہیں, پھر اپنا ہرمز بھی ہے, پھر وہ سینکشنز ریلیف ہے, ان کے ایسٹس کی انفریزنگ ہے, یہ سارے لنکڈ ہیں آپس میں. تو ان کے اوپر پھر کسی حتمی نتیجے پہ پہنچے. اب دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ابھی اہم ہوئی ہیں. ایک تو 1 گھنٹے کی جو فون پہ بات چیت ہوئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور نیتن یاہو کی, اور وہ بہت اہم اس لیے تھی کہ کیونکہ اسرائیل جو ہے اس جنگ میں تو بہت ایک اہم فریق ہے. اسرائیل نے شروع کرائی یہ جنگ امریکہ پہ پریویل کر کے, لیکن وہ مذاکرات میں شامل تو نہیں ہوتا. تو اس کا مذاکرات میں تو اس کو کیری الانگ کرنا ہوتا ہے امریکہ نے, اور اس کی ریڈ لائنز کو بھی انہوں نے پھر ملحوظ سے خاطر رکھنا ہوتا ہے. اور اس میں ابھی یہ تھوڑی سی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ کچھ یہ جو فون کانورسیشن تھی, آلدو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا جی وہ جو میں کہوں گا وہ کریں گے, اور شاید ان کو وہ پریشرائز کر بھی سکتے ہیں, لیکن سنا ہے نیتن یاہو غصے میں تھے. بالکل, کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی وہ چاہتے تھے کہ یہ ملٹری ایکشن دوبارہ ہو جائے. اور دیکھیں یہ میں بات بارہا کہہ چکا ہوں کہ اسرائیل کو تو سوٹ یہی کرتا ہے کہ یہ جنگ دوبارہ ہو. اسرائیل تو چاہتا ہے کہ جی کیوں چاہتا ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے جب یہ جنگ ہوئی تھی تو 85% جو ایران کے اٹیکس تھے, جو ان کے میزلز تھے یا ان کے ڈرونز تھے, وہ تو گرے تھے یا گرائے گئے تھے گلف کنٹریز پہ. اسرائیل پہ تو صرف 15% ایم کیے گئے تھے نا. تو وہ تو چاہیں گے کہ اسرائیل تو چاہتا ہے کہ یہ جنگ ہو, ان کو موقع ملے ایران کو مزید تباہ کرنے کا, اور ایران اگر تباہی پھیلاتا ہے مشرق وسطیٰ میں زیادہ تو وہ بھی فائدہ ہے, دونوں طرف مسلمانوں کا نقصان ہوگا اور اسرائیل کو جو ہے اس کے خطے میں زیادہ مضبوط ہوگا. تو اسی لیے اسرائیل کی کوشش یہ ہے کہ یہ معاہدہ نہ ہو. تو وہ تھوڑی سی پھر ٹرمز جو ہے امریکہ کو اس کی وجہ سے سخت کرنی پڑتی ہیں. اب یہ جو ہے پیریڈ اس وقت یہ میک اور بریک پیریڈ ہے. اگلے چند دنوں میں, اب کیونکہ عید کی چھٹیاں بھی شاید آ جائیں, تو اس سے پہلے یا اس کے بعد پھر جو ہے یا تو پھر یہ دونوں سائڈ جو ہیں ایک اس لیٹر آف انٹینٹ اور یا اس MOU کی طرف جو ہے نا اس پہ پہنچ جائیں گی. ادروائز پھر ایک ملٹری جو ہے نا دوبارہ سٹرائکس کا راؤنڈ ہوگا, اور جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ اس طرح سے نہیں ہے, بیکاز اس راؤنڈ سے کوئی معاملہ ختم نہیں ہو جائے گا. اگر وہ ہوتا بھی ہے تو اس سے صرف ان کی جو بارگیننگ پوزیشنز ہیں وہ مزید ریڈیٹرمن ہو جائیں گی. اس سے پہلے بھی جب اسٹرائکس ہو رہی تھی تو ہم نے دیکھا کسی نے بھی, کسی اور یورپین کنٹری نے بھی امریکہ کے سٹانس کو سپورٹ نہیں کیا تھا. ایک سوال آپ نے کہا کہ یہ جو ٹائم اس وقت ہے یہ میک اور بریک ہے. محسن نقوی صاحب کی میں بات کروں گی, وہ 1 ہفتے سے بھی کم میں دوسری بار ایران گئے, اہم ملاقاتیں ہیں.
ایران امریکہ مستقل جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششیں بہت ہی اہم ہیں اور ہم نے اس کے نتائج بھی دیکھے. اس بار بھی بہت کچھ سبسٹینشیل ہو رہا ہے اور جس طریقے کی لچک کا مظاہرہ تھوڑی بہت ایران کی جانب سے بھی کیا گیا, امریکہ کی جانب سے گو کہ دھمکی آتی ہے بٹ سٹل مذاکرات کو انہوں نے رول آؤٹ نہیں کیا ہے. تو یہاں پہ امید کی کرن نظر آتی ہے آپ کو جوہر صاحب؟ جی بالکل ہے, ہمیں کاشیسلی آپٹیمسٹ ہونا چاہیے اس پہ. پاکستان کا رول بالکل اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, پیوٹل ہے پاکستان, کیونکہ اور کوئی ملک اس وقت اس قسم کی ڈپلومیسی میں انوالو نہیں ہے. یہ جو اس وقت ٹرسٹ حاصل ہے پاکستان کو دونوں فریقین کا, اس کی وجہ سے جو سب سے اصل جہاں پہ پروپوزلز اور کاؤنٹر پروپوزلز جو اس وقت جا رہے ہیں وہ تو پاکستان کے ذریعے ہی جا رہے ہیں, اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ایک کے بعد ایک 2 وزٹس وزیر داخلہ کے. اچھا, جو اب اس میں دلچسپ امر ہے, آپ نے دیکھا کہ ایران میں ان کی ملاقاتیں ایک طرف تو جو پولیٹیکل سائیڈ ہے اس سے ہوئیں, جس میں کہ دیکھیں صدر سے ہوئیں, پزشکیان سے, وہاں پہ فارن منسٹر سے بھی, وزیر داخلہ سے بھی, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو کمانڈر ان چیف ہیں پاسداران انقلاب کے, جن کا آپ نے ذکر کیا احمد واحدی, ان سے بھی ہوئی. اب وہ کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھیں اس وقت ایران میں 2 مکتبہ فکر ہیں اس وقت جنگ کے بارے میں. جو IRGC کے لوگ ہیں وہ ذرا زیادہ ہارڈ لائن لے رہے ہیں, جو پولیٹیکل سائڈ پہ ہیں, پزشکیان ہیں, عراقچی ہیں, ایون باقر کالباف جو ہیں وہ زیادہ پریگمیٹسٹ ہیں. تو اب کنونس دونوں سائڈز کو کرنا ہے, تو اس لیے پھر وہ ملاقاتیں بھی دونوں طرف ہوتی ہیں. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایران میں جو ماڈریٹس ہیں ان کا پریویل کرنا کنونس بہت کس اہم بات کے ہوگا. لیے کرنا ہے؟ ایران نے تو بہت ساری شرائط جو ہیں ان سے بیک آف کر گئے ہیں, وہ انریچ یورینیم بھی دینے کو تیار ہیں, وہ اپنا ایٹمی پروگرام بھی روکنے کو تیار ہیں. نہیں, یہ تو ابھی انہوں نے کوئی واضح اندیا نہیں دیا. ان کے جو 14 نکات اگر آپ دیکھیں, جو ان کے اصل تجاویز آ رہی ہیں اس میں اس قسم کی کنسیشنز انہوں نے اپ فرنٹ کوئی بھی نہیں کی ہیں ابھی تک. وہ ٹھیک ہے, انہوں نے ولنگنس شو کی ہے کہ اگر امریکہ ہمیں سینکشنز ریلیف دے, اگر وہ یہ کرے, یہ ساری باتیں کنڈیشنل ہیں. اور اس میں بھی دیکھیں ابھی تک جو اگر واضح طور پہ وہ کہہ دیں, یہ 2 چیزیں مان جائیں تو پھر تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو ابھی تک ایران نے یہ والی کنسیشن جو آپ کہہ رہی ہیں نا, ابھی یہ دی نہیں ہے. جو ہے اس پہ بات چل رہی ہے اس وقت, اور یہی 2 سب سے اہم چیزیں. اور تیسری پھر ظاہر ہے اپنا ہرمز کا معاملہ ہے. اپنا ہرمز پہ امریکہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ایک فریم ورک جو ہے وہ ہونا بڑا لازمی ہے. جوہر صاحب, لاسٹلی وائنڈنگ اپ دی کنورسیشن, ٹرمپ جو ہیں وہ اب کیوبا کے پیچھے پڑ گئے ہیں, کہتے ہیں کیوبا کے عوام کی مدد کرنا ہوگی, ان کو ریسکیو کرنا ہوگا, ورنہ حکومت جو ہے وہ کنٹرول کھو دے گی. کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی نیا محاذ کھولنے لگے ہیں ٹرمپ دوبارہ سے؟ دیکھیں کیوبا کی بات تو بہت مہینوں سے چل رہی ہے, اور وہ کیوبا تو وہ سمجھتے ہیں نا ان کے لیے ایک لو ہینگنگ فروٹ ہے. اگر کیوبا میں انہوں نے انوالو ہونا ہے, وہ ان کے لیے بہت ہی آسان ہوگا ایران کے مقابلے میں, اور اس سے ان کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر وہ ادھر کچھ کرتے ہیں اور وینیزویلا کی طرح کوئی ایکشن جو ہے اس میں ان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے, تو پھر تھوڑی سی جو ایران میں ان کو مشکلات ہوئی ہیں, اور اس کی وجہ سے جو ان کو ایک سیاسی طور پہ امریکہ میں اس وقت مشکل کا سامنا ہے, تو اس پہ بھی وہ بھی نیوٹرلائز ہو جائے گا کسی حد تک. تو کیوبا کی آپشن انہوں نے بالکل رکھی ہوئی ہے, اور وہ کہتے ہیں کیونکہ کیوبا ہمارے سے دیکھیں, کیوبا جو ہے وہ فلوریڈا کے ساحل سے آپ کو پتہ ہے بہت ہی زیادہ قریب ہے, تو وہ ان کے لیے اہم بھی ہے. اور کیوبا میں اس وقت حالات بھی ایسے ہیں کہ وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے بجلی بند ہے اس وقت پورے کیوبا میں. ان کے پاس بالکل ہی انرجی شارٹیج اتنی زیادہ ہو گئی ہے, اور وہ عوام وہاں پہ خاصے نالاں ہیں. تو اس وقت اگر امریکہ ادھر کوئی بھی انٹرونشن کرتا ہے تو اس پہ کامیابی کے امکانات ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. چلیں جی, شام کو کون روکے, ہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جناب. اور اب آپ کو بتاتے ہیں ایک عجیب و غریب سا ہی واقعہ ہے, میں تو یہی کہوں گا اس کو. اسلام آباد میں ایک کڈنیپنگ ڈراپ سین جناب. اب اسلام آباد میں کیا ہوا, قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ایک شہری نے ایسا حیران کن منصوبہ بنایا کہ پولیس بھی دنگ رہ گئی, فل فلمی انداز میں. نور الدین نام تھا اس شہری کا. اس نے کیا کیا, مبینہ طور پر 22 کروڑ روپے کا بھاری قرض اس نے لیا ہوا تھا. اب اس قرض سے بچنے کے لیے, قرض خواہوں سے جان چھڑانے کے لیے اس نے کیا کیا, پراپر فلمی انداز میں منصوبہ بندی کی, اپنے اغوا کا ڈرامہ رچایا, اور پھر ڈاکوؤں کے ساتھ, اغوا کاروں کے ساتھ ویڈیو بنائی. وہ ویڈیو بنا کے اپنے گھر بھیجی تاکہ سنسنی پھیلے اور وہ ویڈیو آگے شیئر کی جائے, اور اس طرح سے کر کے پوری پلاٹنگ کر کے تو اس نے. اچھا, ان کی فیملی بھی پریشان ہو گئی ظاہر ہے, جب اس طرح کی ایک ویڈیو بنائی اور بتایا کہ جسے اغوا برائے تاوان والا ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے, تو پھر ملزم کے بھائی نے پریشان ہو کر تھانہ آپارہ میں اغوا کا مقدمہ بھی درج کرا دیا. اب جناب پولیس تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ مبینہ مغوی دراصل کراچی میں موجود تھا
اور وہیں سے ویڈیوز بنا کر بھیج رہا تھا. مزید یہ کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی مسلسل رابطے میں تھا. تو پولیس نے اس فلمی ڈرامے کو تمام کرداروں کو گرفتار کیا, مگر کیسے گرفتار کیا یہ جاننا بڑا ضروری ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ڈی آئی جی اسلام آباد جواد طارق صاحب. بہت شکریہ جواد صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. یہ جو اغوا یا کا کیس تھا, یہ مشکوک کب لگا آپ کو, اور آپ لوگوں نے کیسے بھی ڈی بنک کیا اس سارے ڈرامے کو؟ تھینک یو ویری مچ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ جی یہ 1 مئی کو بیسیکلی یہ کیس ایک رپورٹ ہوتا ہے کہ نور الدین کی گاڑی جو ہے وہ اسلام آباد کے ایک سیکٹر میں کھڑی ہے اور گاڑی کھلی ہوئی ہے, اس میں چابی بھی لگی ہوئی ہے, اور نور الدین جو ہے اس کا نمبر آف جا رہا ہوتا ہے. تو پھر اس کی فیملی نے ہمیں رپورٹ کیا کہ جی وہ اس طرح سے مسنگ ہے اور اس کی گاڑی ایک جگہ پر ابینڈنڈ پڑی ملی ہے. تو اس کو اسی وقت ہم نے اسلام آباد پولیس نے اسی وقت جو ہے اغوا کی FIR بھی درج کر لی, اور پہلے ہم نے اس کے اوپر کافی سیف سٹی کیمراز کے تھرو اور ساری ٹیکنیکل ورکنگ شروع کی, بٹ ایز سچ کہیں سے بھی کوئی کلو نہیں ملا کہ اس کو کسی نے پک کیا ہے یا کسی گاڑی میں کوئی فورسفلی اس کو لے کر گئے ہیں. تو وہاں سے بھی تھوڑا سا ایک معاملہ سٹارٹ سے ہی ذرا مشکوک لگنا شروع ہو گیا تھا. اس کے بعد پھر کچھ دن خاموشی رہتی ہے. 4-5 دن کے بعد پھر ان کے بھائی کے سیل پہ ایک کسی ان نون نمبر سے ایک ویڈیو شیئر ہوتی ہے کہ وہاں پہ یہ ایک جگہ پر موجود ہیں اور اوپر ایک بندہ ویپن لے کے کھڑا ہے اور ایک بندہ ان کو مار بھی رہا ہے, اور ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ان کی فوری طور پہ جو بھی ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کریں, تاوان مانگ رہے ہیں اور میری جان چھڑوا دیں. تو اس کے بعد آبویسلی کیس جو ہے ہمارے لیے ایک زیادہ ہینس بن گیا کہ یہ تو کڈنیپنگ فار رینسم ہے. تو اس کے اوپر پھر کافی ورکنگ شروع کی ہم نے. اس کا نمبر ایک دفعہ بیچ میں آن ہوتا ہے, جو ہے ایک جگہ پہ لوکیشن آتی ہے روجھان والی سائڈ پہ, اور ڈسٹرکٹ جو ہے یعنی کہ یہ صرف کراچی میں موجود نہیں تھا, یہ مختلف مقامات پر نقل و حرکت کر رہا تھا. میں یہ جاننا چاہتی ہوں اہل خانہ کس حد تک اس پلان سے واقف تھے, ان کو بھی کچھ نہیں معلوم تھا؟ نہیں, ان کی فیملی کو بالکل بھی اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا. تو اس کے اوپر اس کی ساری اپنے دوستوں کے ساتھ ہی بیسیکلی یہ پلاننگ تھی, اور آبویسلی پولیس بھی اس میں شروع میں, چونکہ اس کی لوکیشن بیچ میں 1-2 دفعہ فون آن ہوا ایک جگہ پہ, پھر اس کے بعد کچھ جو اس کے باقی کانٹیکٹس میں سے کراچی کی بھی لوکیشن آنی شروع ہوئیں, اسلام آباد کے بھی لوکل 1-2 کے ساتھ اس کے رابطے اسٹیبلش شروع نظر آئے جو اس کے دوستوں کے ساتھ. تو پھر وہاں سے ہم نے اس کے اوپر کافی ورکنگ شروع کی. اس کے اندر راجن پور کی پولیس نے اور رحیم یار خان کی پولیس نے, اسپیشلی دونوں ڈسٹرکٹس کی پولیس نے ہمارے ساتھ بڑی سپورٹ کی, اور انہوں نے بڑا اس میں ایکٹیو رول پلے کیا, چونکہ ان کے ایریا میں اس طرح سے پہلے واقعات پیش آتے رہے ہیں. تو ان کی ایکسپرٹیز بھی جو ہے وہ ہمارے کافی اس میں کام آئیں. تو ایونچولی پھر جا کے یہ بات کلیئر ہوئی کہ یہ سارا جو ہے وہ ایک سٹیج قسم کی جواد صاحب ایک چیز بتائے گا کہ جب آپ لوگوں کو یہ بات ریئلائز ہوئی کہ یہ سارا سٹیجڈ ہے اور یہ باقاعدہ پلاٹنگ کی گئی ہے اس سارے ڈرامہ کو رچانے کے لیے, تو ہم ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں ابھی جو ڈاکو ہیں, جو اغوا کار ہیں, یہ باقاعدہ ان کے پاس اسلحہ بھی ہے, اور یہ لگ بھی اغوا کار, یہ لگ بھی مطلب کرمنل قسم کے لوگ رہے ہیں. یہ کیا یہ بھی کوئی ایکٹرز تھے یا پھر یہ کوئی کرائے کے ڈاکوؤں کا کوئی منظم گروہ تھا؟ نہیں, یہ بھی سارے اس نے جو ہے وہ خود ہی بندے ہائر کر کے اور ان کی ہیلپ لے کے بیسیکلی سارا ہی سٹیج یہ کاروائی کی گئی تھی بیسیکلی. نہیں مطلب یہ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایکٹرز تھے یا پھر یہ کوئی کرائے کے ڈاکو تھے؟ یہ ایکچولی ڈاکو تھے یہ؟ نہیں, یہ ایکچولی ڈاکو نہیں تھے جی. یہ اس نے جو ہے اپنے دوستوں کی مدد سے ہی مختلف لوکلز کو بیچ میں انوالو کیا ہوا تھا. 22 کروڑ کا قرض لے کے تھوڑے بہت پیسے دے کے کیریکٹرز ہائر کیے تھے. ذرا یہ بتائے گا یہ جو 22 کروڑ روپے قرض ہے اس کی نوعیت کیا ہے, بینکنگ, پرائیویٹ یا کاروباری, اور کیا جو قرض دہندگان ہیں وہ پریشرائز کر رہے تھے, کیا بتایا اس شخص نے؟ جی بیسیکلی یہی ایشو تھا کہ انہوں نے مختلف لوگوں سے قرض لیا ہوا تھا, پیسے لیے ہوئے تھے, کچھ ٹرانزیکشنز کی ہوئی تھیں جس کو یہ واپس اب نہیں کر سکتے تھے, تو لوگ پیسے ڈیمانڈ کرتے تھے. تو بیسیکلی اس ساری سچویشن سے نکلنے کے لیے اس نے بیسیکلی یہ ساری ایک اسکیم بنائی تھی. تو ایسے کوئی شخص کو آپ پھر کیا کرمنلی چارج کرتے ہیں, فراڈ کے کیس میں چارج کرتے ہیں, کس طرح کی دفعات لگتی ہیں؟
جی اس کے اوپر آبویسلی ایک تو اب رانگ انفارمیشن دے کے ایک غلط ایف آئی آر کروائی گئی، پھر اسی کی بیسس کے اوپر جو ہے اب سارا فورجری کی سائڈ کے اوپر جائے گی اس کی جو کرمنل لائبلٹی ہے ان کے اوپر. جی میں سر آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا. ثنا یوسف قتل کیس کا فیصلہ آیا اور جو مجرم تھا اس کو سزائے موت کی سزا سنائی گئی. جو مجرم تھا اس کو ٹریس کرنے کے لیے کن جدید تفتیشی طریقوں کو استعمال کیا گیا؟ کیا ٹیکنالوجی استعمال کی گئی تھی سر؟ جی یہ تقریباً آج سے 1 سال پہلے ثنا یوسف ایک فیمس ٹک ٹاکر تھی جس کو گھر کے اندر ایک بندہ دن کے ٹائم پہ مرڈر کر کے جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے. اس کے اوپر فوری طور پہ لاسٹ ایئر اسلام آباد پولیس نے بڑی ایفرٹ کی اور فوری طور پہ ہماری جتنی ٹیمز تھیں، ٹیکنیکل ٹیمز، فورینزکس کی ٹیم، انہوں نے فوری طور پہ رسپونڈ کیا. تو اس کے بعد ساری جو کیمراز کے اوپر وہاں پہ جو ان کی گلی کے اندر، سیکٹر کے اندر جتنے پرائیویٹ کیمراز تھے اس کو، اور پھر آگے سیف سٹی کے کیمراز کو ہم نے فالو کرنا شروع کیا. اور ودن 24 آورز جو ہے ملزم کو ہم نے فیصل آباد سے اریسٹ بھی کر لیا تھا اور ود ویپن اس کو اریسٹ کیا. پھر بعد میں اس کا سارا کنفیشن بھی آ گیا اور پھر ساری جتنی ٹیکنیکل اس کے اوپر ورکنگ تھی وہ بھی ہوئی تھی اور وہ سارے ایویڈنس کو پھر اکٹھا جوڑا بھی گیا. اور جتنے فورینزکس ایویڈنس جو لیے گئے تھے کرائم سین سے، تو وہ ساری کی ساری جتنی چیزیں تھیں وہ اس کے ساتھ پراپر کنیکٹ بھی ہوئی تھیں اور پھر اس کا ایک کنفیشن بھی آ گیا تھا. ملزم جو تھا عمر حیات تھا جس کو اب ایونچولی سزا ہو گئی ہے. جی ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ جواد صاحب، بہت شکریہ آپ کا. اپنے سارے صورتحال کے حوالے سے بات کی. بھائی بات دراصل یہ ہے کہ اگر آپ پولیس کو چکمہ دینے کی اس طرح کوشش کریں گے، کہیں نہ کہیں آپ جو ہیں ایسے آپ کہتے ہیں نا فٹ پرنٹس چھوڑ جائیں گے، لوپ ہولز ہوں گے کہ پکڑے جائیں گے. تو بجائے قانونی راستہ اپنائیں، بجائے اس کے کہ آپ غیر قانونی عمل کریں اور اس طرح آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی امبیرسمنٹ کا، انہیں پریشانی کا بھی سامنا ہونا پڑا. پریشانی آپ دیکھیں، آپ کو بچے کو ینگسٹر تو امچور ذہن تو نہیں ہے نا، آپ ایک اڈلٹ ایک مچور انسان ہے. یہ کوئی فلم تھوڑی ہے. اس طرح کے پلاٹس فلموں میں دیکھنے میں بھائی سمجھ میں آتے ہیں، اچھے لگتے ہیں. یہ حقیقت میں ایسے نہیں ہوتا، قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہیں. تو اگر آپ اسلام آباد سے کراچی چلے جائیں گے، آپ کو لگے گا کہ اب میں پکڑانے جاؤں گا، تو یہ غلط فہمی ہے جو جس کی بھی تھی. موونگ فارورڈ. خیر اب بہت ہم نے اسٹریسنگ باتیں کر لی، خبریں آپ کو بتا دی. اب ذرا آ جاتے ہیں منڈی کی طرف اور آ جاتے ہیں عید قربان کی طرف اور سنت ابراہیمی کا مقدس فریضہ ہم سب نے اب سے کچھ دنوں بعد ہم نے اس کو انجام دینا ہے. تو جناب اب گہما گہمی بڑھتی جا رہی ہے. مجھے آج ایک بڑی انٹرسٹنگ بات پتہ چلی، کراچی میں منڈیوں میں اب ریٹ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ نیچے آ رہے ہیں، گر رہے ہیں. اچھا یہ ہوتا ہے، اور ابھی جیسے جمعہ ہفتہ اتوار آئے گا نا تو اس دوران تو اور زیادہ رش دیکھنے کو آئے گا. پھر چھٹیاں بھی ظاہر ہے ویکینڈ سے کچھ جگہ تو شروع ہو جائیں گی. بہرحال ملک بھر سے ہم دیکھ رہے ہیں بیوپاری خوبصورت صحت مند جانور لے کر منڈی کا رخ کر رہے ہیں، جہاں خریداروں اور جو بیچنے والے ان کا رش ہے. زبردست گہما گہمی ہمیں دیکھنے کو مل رہی. ہمارے ساتھ موجود ہے محمد کاشف فیصل آباد سے، اور ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہمارے ساتھ موجود ہے سکر سے جہاں زیب بصیر. آپ دونوں کا بہت شکریہ. اور آپ سے جاننا چاہیں گے تو ذرا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، کل ہمارے ساتھ عشرت تھی تو بال بچی ویسے بائی دی وے بڑی ہمت دکھائی. ویسے ٹو بی آنیسٹ میں اتنا کرے، وہ بڑا جانور تھا، ٹو بی آنیسٹ بہت بڑا جانور تھا. اور عشرت نے ڈرتے لیکن خیر وہ ڈری نہیں، شاید وہ بڑی ہم آہنگ تھی جانوروں کے ساتھ، لیکن بڑی اچھا انہوں نے بتایا جناب. اچھا جی، سکھر اور فیصل آباد کی صورتحال جان لیں گے. پہلے ذرا فیصل آباد کا رخ کر لیتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ نیا ممانہ مویشی منڈی ہے اور اس میں بڑے اچھے زبردست جانور، اور مجھے لگ رہا ہے کاشف نے پکڑا بھی ہوا ایک جانور. کاشف کون سا جانور ہے، کیا نسل ہے، کیا ریٹ ہے اس کا؟ جی اس وقت بالکل صحیح کہا آپ نے کہ نیا ممانہ مویشی منڈی میں ہم موجود ہیں. بڑے ہی خوبصورت جو بیل ہیں اور شنواری اور دوسرے بکرے یہاں پر موجود ہیں. میں اس وقت یہ کالو ہے، اس کا تقریباً 14 من جو ہے وزن، جو بتا رہے میرا کیمرہ مین اگر منیر دکھا سکے تو 14 من کا ہے، اور اس کا 10 لاکھ روپیہ جو ہے وہ مانگ رہے ہیں. اس کے ساتھ ایک ہے بالو، اس کا جو ہے 8 من وزن ہے اور 8 لاکھ ہی اس کا جو ہے وہ جو پرائز ہے مانگ رہے ہیں. لیکن یہ اتنے مارنے والے نہیں ہیں. جو ان کا جو مالک ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ عام جو گرم جو شہری ہیں وہ خرید کر، بچے بھی ان کے ساتھ جو ہے ووٹ کھیلیاں کر سکتے ہیں، کھیل سکتے ہیں، سیلفیاں بنا سکتے ہیں. ان پر چھوٹے بچے جو ہیں وہ سواری بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنی احتیاط کو جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو اسی طرح جو
سواری بس احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے کریں, اس کے اوپر لیکن کر سکتے ہیں بالکل قربانی کے جانور پہ نہ کرے سواری بھائی, نہیں یہ میسج نہیں ہوگا. ہاں نہ کریں تو بالکل صحیح ہے, زیادہ اچھی بات ہے. لیکن یہاں پر اس وقت قیمتیں زیادہ ہیں اور جو شہری ہیں ان کی جو قوت خرید ہے وہ ایک تو جواب دہی ہو گئی ہے. جو بیپاری ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ چارہ بہت مہنگا ہے, دیسی خوراک جو ہے وہ مہنگی ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے ان کو جانور جہاں تک لانے تک ان کو بہت پیسے جو ہیں وہ کاس کرنا پڑتے ہیں. اگر گزشتہ سال اگر بات کی جائے تو اسی طرح 14 من کا جو بیل ہے اس کی قیمت تقریباً 7 لاکھ تک تھی, اور اب جو ہے وہ 10 سال جو ہے وہ تقریباً 3-4 لاکھ اضافہ. ہاں جی 10 لاکھ کا آپ یہ بتا رہے ہیں. ذرا سکھر کا رخ بھی کر لیتے ہیں. جہاں زیب بصیر آپ بتائیے گا کہاں پر موجود ہے, جانوروں کے کیا ریٹ چل رہے ہیں؟ جی بالکل سکتے موجود ہوں سکھر کی مویشی منڈی میں. دیر ہے درست ہے, کافی دنوں بعد یہ مویشی منڈی لگی, پہلے جانی چاہیے تھی لیکن اب لگ چکی ہے, اور یہاں پر جو شہری ہیں وہ بھی اپنی پسند کا جانور خریدنے کے لیے آ رہے ہیں. اس وقت موجود ہوں سکھر کی مویشی منڈی میں. یہ مویشی جو ہے دریائے سندھ کے کنارے بھی لگائی گئی ہے. ایک جو جانب بھی یہاں پر خوبصورت جانور آئے ہوئے ہیں اور دوسری جانب یہاں سے خوبصورت دریائے سندھ کا بھی نظارہ کیا جا سکتا ہے. مویشی منڈی میں ہر قسم کے یہاں پر جانور موجود ہیں. سندھ کے مختلف علاقوں سے یہاں پر جانور لائے گئے ہیں. جو سکھر کے قریبی علاقے ہیں وہاں سے یہاں پر خوبصورت تگڑے اور جاندار قسم کے جو جانور ہیں وہ لائے گئے ہیں. مختلف اقسام ہیں, مختلف نسلوں کے جانور ہیں. اسٹارٹنگ سکھر میں جانوروں کی قیمتیں ہیں وہ 1.5 لاکھ روپے سے لے کر, چھوٹا جو جانور ہے وہ 1.5 لاکھ روپے ہے, اس سے بڑا جانور ہے وہ 2.5 سے 3 لاکھ روپے ہے, اس سے بڑا جانور جو ہے درمیانے درجے والا وہ 5 لاکھ روپے ہے. اگر تگڑا اور بالکل فل مست جانور چاہیے تو سکھر میں 10 سے 15 لاکھ سکھر میں بھی یہی ریٹ چل رہا ہے ایوریج. ٹھیک ہے جہاں زیب اور محمد کاشف ہمارے ساتھ ہیں. یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں اور اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. امید کرتے ہیں آپ کے دن کا آغاز بہت خوش آئند ہوا ہوگا. جناب آپ کو پتا ہے کہ یہ جو دن چل رہے ہیں بڑے مقدس دن چل رہے ہیں. ذی الحج کے آخری 10 دن جو ہوتے ہیں بڑے بابرکت دن ہوتے ہیں, شروع کے 10 دن, اور ان دنوں میں خاص طور پر آپ کہتے ہیں کہ آپ جو دعا مانگیں وہ قبول ہوتی ہے, اور ایک بڑی نا ایموشنل انر فیلنگ بھی آپ کو آ رہی ہوتی ہے. یو فیل ویری کنیکٹڈ اینڈ ویری کلوز ٹو اللہ تعالیٰ. ان دنوں کو بھرپور طریقے سے آپ ان سے فائدہ اٹھائیں, اپنی دعائیں مانگیں, اور اللہ تعالیٰ کے حضور جو بھی آپ اپنی عرضی پیش کریں گے وہ قبول ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. حج میں اذکار کریں بالکل. اور حج کی جب آپ نے بات کی ایک ہفتہ تو ایک ہفتے سے بھی کم دن اس میں رہ گئے ہیں. پاکستان حج مشن کی اگر ہم بات کریں تقریباً 1,20,000 سرکاری عازمین حج کی میزبانی کر رہا ہے, اور عازمین کی حفاظت آرام دہ رہائش کے لیے بھرپور انتظامات وہاں پر جاری ہیں. مکہ مکرمہ میں پاکستانی عازمین حج کو حرم پاک آمد و رفت کے لیے بہترین ٹرانسپورٹ کی سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں, جبکہ خصوصی بس سروسز کے ذریعے عازمین کو آسان اور بروقت رسائی دی جا رہی ہے. تو افسران ہیں, خدام الحجاج ہیں, IT ماہرین ہے, طبی عملہ بھی ہے, فیلڈ سٹاف پر مشتمل ایک بڑی ٹیم جو ہے وہ عازمین کی خدمت میں مصروف ہے. اچھا, سعودی حکومت نے اعلان بھی کیا ہے کہ رواں سال خطبہ حج کو دنیا کی 35 بڑی زبانوں میں ترجمے کے ساتھ نشر کیا جائے گا تاکہ دنیا بھر کے کروڑوں مسلمان اپنی زبان میں خطبہ سمجھ سکیں. اس اقدام کے تحت جو خطبہ حج ہے وہ اردو, پنجابی اور پشتو سمیت انگلش, فرینچ, ترکش, فارسی, چینی اور دیگر زبانوں میں براہ راست نشر ہوگا. اور سعودی وزارت حج اور عمرہ کے مطابق جدید ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے خطبہ حج کا روحانی پیغام دنیا بھر تک مؤثر انداز سے پہنچایا جائے گا. تو چلیں جی, اس تمام تر صورتحال پر جو انتظامات ہیں اس حوالے سے بات کر لیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل پاکستان حج مشن جدہ عبدالوہاب سومرو صاحب. تھینک یو سو مچ وہاب صاحب جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے گا جو پاکستانی عازمین حج ہیں ان کی رہائش اور سفری سہولیات کے لیے جو انتظامات ہیں, کیا کیا سہولیات دی جا رہی ہیں, ذرا اس بارے میں بتائیے گا. جی تھینک یو ویری مچ. پاکستان عازمین حج جو ہے, جو سرکاری اسکیم ہے اس کے تحت جو اسٹے کراتے ہیں ہم پاکستانی حجاج کو, وہ مکہ مکرمہ میں مدینہ میں پہلے جو لوگ اترتے ہیں ان کو تو 100% مرکزیہ ملتا ہے. مرکزیہ کا مطلب یہ ہے کہ جی مسجد نبوی سے 100 میٹر سے لے کے 300-400 میٹر تک رہائشیں ہوتی ہیں, ساری مسجد کے قریب ہی ہوتی ہیں, وہاں کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہوتا.
اور مکہ میں البتہ یہ ہوتا ہے کہ جی جو ہماری حج کی کاسٹ ہے اس میں ہم بالکل حرم کے نزدیک تو افورڈ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ حرم کے نزدیک کہیں کہیں جو بلڈنگ ہوتی ہے یا ہوٹل ہوتا ہے اس کی کاسٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے ہفتے کی کہ وہ ہمارے پورے حج کے کاسٹ کے برابر ہو جاتی ہے. تو ہمارا جو حاجیوں کا اسٹے ہوتا ہے وہ زیادہ تر عزیزیہ، بطہ قریش، نسیم، جرول، نزا اور کچھ ری بخش جو مکہ جو حرم کے نزدیک ہے وہاں ہوتی ہیں. تقریباً 278 عمارتیں ہمارے پاس ہیں اس سال، کیونکہ حاجیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جن میں 1,20,000 لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے. اچھا، اور ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا سر کہ مکہ مکرمہ میں کتنی رہائشی عمارتیں حاصل کی گئی ہیں اس دفعہ؟ جی جیسے میں نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں 278 رہائشی عمارتیں ہیں ہمارے پاس. اگر اوور آل بات کی جائے تو حج میں جو ہمارا مینا اور مشاعر ہے وہاں پہ ایئر کنڈیشن فیسلٹیز ہیں، ساری عمارتیں ایئر کنڈیشن ہیں، جو بسیں حرم تک لے جاتی ہیں نماز کے لیے وہ ایئر کنڈیشن ہیں. اوور آل یعنی دیکھا جائے تو ساری جو بیسک فیسلٹیز ہیں ان میں کسی قسم کی سچ پرابلم نہیں ہے. لیکن چونکہ 1,20,000 انسان ہوتے ہیں یہ، اور کہیں کہیں جینوئن ایشوز بھی آتے ہیں، ہلکی پھلکی شکایتیں ہوتی ہیں جن کو ہم ریکٹیفائی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وقت سے بالکل جیسے ہی نالج میں آئے تو ان کو ایڈریس کیا جائے. اچھا، آپ نے کہا کہ کیونکہ مدینہ منورہ میں بڑی کلوز پروگزیمیٹی میں لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن حرم میں آپ نے کہا ایکسپینسز زیادہ ہیں مکہ مکرمہ میں، تو وہاں پر تو پھر وہاں پہ لوگوں کو ٹرانسپورٹ کی جو سہولیات دی گئی ہیں ان کے ہوٹل سے، وہ کیا دی گئی ہیں، اس کو ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا. جی پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو حرم پاک کے نزدیک جہاں پہ ڈراپ کیا جاتا ہے حاجیوں کو وہ 6 ڈراپ پوائنٹس ہوتے ہیں. ان میں سے 3 ڈراپ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جن میں سے حاجی بس سے اتر کے ہی حرم میں 100-200 میٹر کے فاصلے پہ چلا جاتا ہے، اور 3 ڈراپ پوائنٹس ایسے ہیں جو پہاڑوں یا ٹنلز کے درمیان ہیں. یعنی حاجی پہلے بس سے اترے گا اور پھر آگے سے اس کو شٹل ٹنل میں لے کے جائے گی وہاں تک، یعنی حرم تک. تو کبھی کبھار حجاج کرام صاحبان شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمیں 2 بسیں بدلنی پڑتی ہیں. تو یہ بدلنے کی بات نہیں ہے، یہ یہاں کا نظام ہے. کیونکہ جو جس سائڈ پہ ہم لوگ رہتے ہیں عزیز یا بھتہ قریش، وہ جو تینوں ڈراپ پوائنٹس ہوتے ہیں جس کو ہم کدئی، کدانہ یا مسکوتا کہتے ہیں، وہ اس سائڈ پہ ہوتی ہیں. اسی لیے کبھی کبھار یعنی اسی لیے ان کو 2 بسیں جو ہے نا بدل کے جانا پڑتا ہے. آن ایوریج تقریباً 18-20 منٹ سے لے کے 35 منٹ تک یہ سفر ہو سکتا ہے، سبجیکٹ ٹو کنڈیشن کے اگر سعودی طرف گورنمنٹ کی طرف سے کوئی مزید ڈائریکشنز نہ ہو. جیسے انہوں نے مثال کے طور پہ اس مرتبہ تھوڑی نئی ریگولیشنز آئی ہیں کہ مغرب کی نماز سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے وہ بسز بند کر دیتے ہیں اور عشاء کی نماز کے بعد وہ شروع ہوتی ہے. یعنی ایک طرح سے وہ ریگولیٹ اس کو اس طرح سے کرتے ہیں کہ حاجی جو کہ شہر سے باہر یعنی حرم سے باہر سے آ رہے ہیں وہ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہر نماز کے بعد ان کو بس مل جائے گی لانے لے جانے والی. اگر وہ آتے ہیں تو یہ پروگرام بنا کے آئیں کہ جی 2-3 نمازیں ہم نے کٹھی حرم میں پڑھنی ہے. اسی سے ہی مکہ کی جو تقریباً 20 لاکھ کی ٹریفک ہے وہ ریگولیٹ ہو سکتی ہے. تو ہمارے پاس تقریباً ان حاجیوں کے لیے 500-550 بسز کا انتظام ہے جو لوپ میں چلتی رہتی ہیں. مختلف سیکٹرز ہیں، مختلف روٹس لگے ہوئے ہیں، ان میں یہ 24 گھنٹے چلتی رہتی ہیں تاکہ حاجی آرام سے آ جا سکیں. کہیں پہ دیر لگتی ہے ٹرپ میں، کہیں پہ وہ ٹرپ ٹھیک بھی ہو جاتی ہے سبجیکٹ ٹو دا ٹائمنگ. فرائیڈے کو مثال کے طور پہ اگر آپ لے لیں تو صبح 8 بجے 9 بجے کے بعد بسیں بند ہو جاتی ہیں، اس کو سویرے پہنچنا ہوتا ہے حرم میں اور پھر جمعے کی نماز کے بعد کھلتی ہیں. تو اس طرح کی جو ایک ایکو سسٹم بنا ہوا ہے اس کے تحت چلنا پڑتا ہے. رائٹ سر، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ گزشتہ 3 سال میں جو حج اخراجات ہیں عازمین کے لیے ان میں کتنی کمی کی گئی ہے؟ اگر آفیشلی ہم لے لیں تو
حج اخراجات جو ہیں پچھلے 4 سال میں اسٹیبل رہے ہیں، کوئی بڑھاوا اس میں نہیں کیا گیا ہے. 11.5 لاکھ اور 12 لاکھ کے پیکیجز سرکار آفر کرتی ہے. ہاں اس میں کمی اس طرح سے ضرور ہوئی ہے. مثال کے طور پہ آپ 2023 کا حج لے لیں تو جو حاجیوں نے پیسہ دیا تھا اس میں جتنی سیونگ ہوئی تھی تو حجاج کرام کو 17 ارب روپے ریفنڈ کیے گئے تھے. 2024 کے حج میں تقریباً 7-8 بلین ریفنڈ کیے گئے تھے. 2025 کے حج میں تقریباً 3 بلین ریفنڈ کیے گئے تھے. یہ اس لیے کہ کیونکہ پہلے تھوڑی بہت سیونگ اس طرح سے ہو جاتی تھی کہ جو منا یا مشاعر ہولی مشاعر مقدسہ ہیں ان میں ہمارے پاس ایئر کنڈیشن فیسلٹیز نہیں ہوتی تھی. تو اب ہم نے پچھلے سال سے وہاں پہ سارا جو عرفات اور منا کی فیسلٹیز ہیں وہ ایئر کنڈیشن کر دی ہیں. جپسم بورڈ، صوفہ کم بیڈ اور جو اوور ہیڈ ریکس ہوتے ہیں لگیج کے لیے اور یعنی مینیو کو انرچ کر دیا گیا ہے. تو اس میں تھوڑا بہت کور ہو جاتی ہیں یہ چیزیں. مرکزیہ میں اگین اتنی بڑی تعداد کو اکوموڈیٹ کرنا وہ بہت مدینہ میں وہ بذات خود بہت چیلنج ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر بلڈنگوں سے جب ہم مشاعر میں لے جاتے ہیں 8 ذو الحجہ کو تو پہلے ہم 2 ٹرپ میں حجاج کو لے جاتے تھے، اب سنگل ٹرپ کر دیا ہے تاکہ کم سے کم تکلیف آئے. تو جہاں جہاں ہمیں موقع ملا ہے ہم نے وہاں اپ گریڈز کیے ہیں حجاج کے لیے. اسی لیے اب ریفنڈ تو نہیں لیکن کاسٹ بالکل نہیں بڑھی پچھلے 4 سالوں میں. ٹھیک ہے وہاب صاحب، بہت شکریہ، بہت اہم اور مفید معلومات آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی. یقیناً ظاہر ہے یہ وہ سہولیات ہیں جو پاکستانی عازمین کو دی جا رہی ہیں. سرکاری حج جو کر رہے ہیں اور بڑی سہولیات ہیں اس میں جو ہم دیکھ رہے ہیں اور گائیڈ کیا جا رہا ہے لوگوں کو پراپر اس حوالے سے. اچھا جی، اب جو ہم نیکسٹ جس سٹوری کی طرف ہم بڑھنے لگے ہیں، میں نے جب یہ سٹوری پڑھی میرا دماغ اس کو پروسیس ہی نہیں کر پایا، نہ میں ڈائجسٹ کر پایا، نہ میں ابھی تک اس کو ایبزارب کر پا رہا ہوں. مطلب ہمارے کراچی شہر میں انہونی چیزیں ہوئے جا رہی ہیں. ہوا کیا ہے کہ جناب کبھی آپ نے سنا ہے دنیا میں کبھی کسی ملک میں کسی شہر میں ایسا ہوا ہو کہ ایک تعلیمی ادارے کے اندر پولیس اسٹیشن بنا دیا جائے؟ کبھی ایسا سنا ہے آپ نے؟ یہ نہیں سنا نا، میں نے بھی نہیں سنا تھا. کراچی میں ایسا ہو رہا ہے. کراچی کے تعلیمی اداروں میں اب پولیس راج چل رہا ہے. کیسے چل رہا ہے کہ وفاقی اردو یونیورسٹی کے اندر تھانہ قائم کر دیا گیا. جناب ابھی کیا سٹوری ہے اس تھانے کی، کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ چلیں تو انور ہمارے نمائندے موجود ہیں، انور خان، ان سے جانتے ہیں کہ ایسی کیا ضرورت پیش آئی. انور، یونیورسٹی میں تھانہ فرسٹ ٹائم سن رہا ہے، ایسی کیا ضرورت تھی؟ جی بالکل پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر کسی بھی مسئلے کے اندر جامعہ کے اندر عالمی طور پر ایک تھانہ جو ہے اس کی جگہ الاٹ کر دی گئی ہے. تو وہ تقریباً 50 سے 60% جو ہے وہ کام مکمل ہو چکا ہے. اور وفاقی اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر خان شیخانی کے مطابق اور اس کے جو ترجمان ہیں ان کے مطابق وفاقی اردو یونیورسٹی کو علی بستی تھانے کی جانب سے ایک صحیح درخواست موصول ہوئی تھی جس کے اندر بھی درخواست کی گئی تھی کہ اس کے تھانے کے اندر اب میڈیٹیشن کا سلسلہ جاری ہے تاکہ کامیابی کا مکمل ہونے پر ان کا دفتر عارضی طور پر یہاں پہ کر دیا جائے اجازت. اچھا، تھانہ تعمیر کیا گیا، انور ہمیں بتایا جا رہا ہے جناب کہ 6 ماہ کے لیے ہے اور اس کی اپ گریڈیشن کا سلسلہ بھی یہاں پر جاری ہے. جو یونیورسٹی ترجمان ہے ان کا کہنا ہے عزیز بھٹی تھانے میں اپ گریڈیشن کا کام جاری، اس لیے 6 ماہ کے لیے تھانہ منتقلی کی اجازت دی گئی ہے. تو کیوں؟ تو مطلب یونیورسٹی کے اندر؟ یس، میرا بھی مطلب چور ڈکیت کو خدا نہ خواستہ کوئی اسلحہ کسی سے برآمد ہو رہا ہے، کوئی کچھ پکڑا جا رہا ہے، پھڈے لڑائیاں ہو رہی ہیں 2 گروپوں کی، وہ سب پنچایتیں تھانے میں ہوں گی سالو تو، اور ساتھ میں طلبہ بھی پڑھ رہے ہیں. یہ کیسا ماحول ہے یونیورسٹی کا؟ بچیاں ہیں، خواتین ہیں، فیمیل ٹیچرز ہیں، اب بچے پڑھنے آ رہے ہیں. یہ مطلب یہ آؤٹ آف مائی تھاٹس یہ بات ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے وفاقی اردو یونیورسٹی میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم دشتی صاحب جو کہ صدر ٹیچر ایسوسی ایشن وفاقی اردو یونیورسٹی ہے. ان سے ذرا بات کر لیں گے. اصغر دشتی صاحب، سوری، تھینک یو ویری مچ اصغر صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو بتائیے گا اساتذہ اور طلبہ کو یہ جو تھانے کی منتقلی ہوئی ہے اس پہ کچھ تحفظات ہیں؟ جی بہت زیادہ. دیکھیں کسی بھی مہذب معاشرے میں کسی بھی تعلیمی ادارے کے اندر بات صرف وفاقی اردو یونیورسٹی کی نہیں ہے بلکہ کسی بھی یونیورسٹی میں تھانہ قائم نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ جیسے کہ ابھی آپ خود کہہ رہے تھے کہ بیسکلی جو ایک پولیس اسٹیشن ہوتا ہے اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ کرمنلز کو ٹریٹ کرتا ہے، وہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرتا ہے. تو کیا آئے دن ہم چوروں کو، ڈکیتوں کو، مجرموں کو اپنی یونیورسٹی میں دیکھیں گے؟ خاص طور پر فیمیل اسٹوڈنٹس جو ہیں. یہ ساری وہ صورتحال ہے کہ جس میں ایک بہت ہی زیادہ سائیکولوجیکل ایک ڈیلیما ہے یہ ہماری فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے.
ٹیچرز کے لیے, پروفیسرز کے لیے کہ آئے دن سیاسی گروپوں میں جھگڑے ہوتے ہیں, لوگ اپنے بندے تھانے چھڑانے آتے ہیں, موب آتا ہے وہاں پر دھاوا بولتا ہے تھانے کے اندر, روزانہ ہتھکڑیاں لگے ہوئے مجرم آپ کو نظر آئیں گے, ان کو کورٹ ہیئرنگ کے لیے لے جایا جا رہا ہے. مواد بھی جو اسلحہ برآمد ہوتا ہے وہ چیزیں بھی رکھی جاتی ہیں. جی جی بالکل, یہ خطرناک آئٹم ہے. بالکل چوری کی گاڑیاں ہوتی ہیں, چوری کی بائکس ہوتی ہیں, وہ ساری چیزیں وہاں ہوتی ہیں. چوروں کو اصغر صاحب مجھے بتائیے گا یہ پرمیشن, یہ اجازت کس نے دی ہے؟ دیکھیں اب تک کی اطلاعات کے مطابق اس کی کوئی اجازت لی نہیں گئی ہے. تو ترجمان کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ فیڈرل اردو یونیورسٹی ایک فیڈرل ٹیریٹری ہے, فیڈرل جوریسڈکشن کے اندر آتی ہے. کسی بھی سرکاری ادارے کی زمین کسی دوسرے ادارے کو نہیں دی جا سکتی جب تک کہ جو اسٹیچوری باڈیز ہوتی ہیں ہماری ان سے کوئی اپروول نہ لی جائے. کوئی اپروول نہیں لی گئی. وائس چانسلر اپنی ثوابدید پر یہ کام کر رہے ہیں جو کہ وہ نہیں کر سکتے اور ان کو نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں وفاقی اردو یونیورسٹی وائس چانسلر کی ذاتی جاگیر نہیں ہے. ایک میکینزم ہوتا ہے, سینڈیکیٹ ہے, سینٹ ہے, جو کہ ہماری اسٹیچوری باڈیز ہیں. اگر آپ کو سرکاری زمین دینی ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کی زمین کسی پرپز کے لیے یوز بھی کرنی ہے تو اس کے ڈفرینٹ فورمز سے اس کی ریزولوشن پاس ہوگی. لیکن یہاں پر کوئی اپروول نہیں ہوئی ہے, کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے, اور وائس چانسلر صاحب نے اپنی ذاتی ثوابدید پر جو ہے ایک پولیس اسٹیشن کو جگہ دے دی. کیوں دی ہوگی انہوں نے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ وائس چانسلر صاحب اردو یونیورسٹی میں ہوتے ہی نہیں ہیں. وہ ایک ایبسنٹ وائس چانسلر ہے. جی ان کا گھر اسلام آباد میں ہے, نہ وہ اسلام آباد کیمپس کو ٹائم دیتے ہیں نہ وہاں بیٹھتے ہیں. کراچی میں وہ مہینے میں 2-4 دنوں کے لیے آتے ہیں, اجلاس کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. یونیورسٹی کو انہوں نے ایڈاک بیسس پر چلانا شروع کر دیا ریموٹ کنٹرول کے ذریعے. تو وائس چانسلر صاحب کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے کہ کیا کام ہو سکتا ہے اور کیا کام نہیں ہو سکتا. لہٰذا ان کے جو بھی ان کے قریبی مصائب ہیں یا جو بھی آئی سی جو انچارج کیمپسز ہیں انہوں نے کہہ دیا ہوگا کہ جی ہم تھانے کو جگہ دے رہے ہیں, انہوں نے کہا دے دیا جائے. تو ایک وائس چانسلر جب ڈیوٹی کرتا ہی نہیں ہے اسے کیا پتا کہ زمین کس کو دی جا رہی ہے. ہی از این ایبسنٹ وائس چانسلر. نو بٹ میں یہ بات انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وی سی صاحب نے کسی کو فیور دی ہے یا وی سی صاحب نے کیوں یہ فیصلہ کیا. اوبیسلی وہ وائس چانسلر ہیں, جتنے مرضی ایبسنٹ ہوں, یہ بات تو ایک بچہ بھی, ایک امچور ذہن بھی بات قبول نہیں کر سکتا کہ ایک کالج میں تھانہ بن جائے, کسی اسکول میں تھانہ بن جائے, یہ تو ٹرینڈ بن جائے گا. دیکھیں ہمارے پاس پیرنٹس جو مستقل گلشن کیمپس کے ہیں وہ بہت پریشان ہیں اس حوالے سے. دیکھیں بچیوں کا معاملہ ہے اور پولیس تھانے کا کلچر آپ کو ہمیں پتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں تھانہ کلچر کس کو کہتے ہیں اور اس کے کیا اس کے افیکٹس ہو سکتے ہیں. بہت سارے ایشوز ہیں. ایک بہت بڑا دیکھیں ہم یہ بات کرتے ہیں جو ہمارا مرکزی نقطہ ہے کہ یونیورسٹی ایک انٹلیکچوئل فری اسپیس ہوتی ہے. وہاں آپ اس طرح کی سیکیورٹائزیشن اور اس طرح کی پولیس کلچر کہ جی پولیس کی ہوٹرز والی وینز آ رہی ہیں, مجرم آ رہے ہیں, گالم گلوچ ہو رہی ہے, مار پیٹ ہو رہی ہے, چور پکڑے جا رہے ہیں, تو کل کو یہاں کے کون داخلہ لے گا. یہ ہماری اردو یونیورسٹی کا جو انرولمنٹ سائز ہے یہ تھانہ اس کو کم کر دے گا. لوگ نہیں آئیں گے داخلہ لینے, پیرنٹس اپنی بچیوں کو نہیں بھیجیں گے. کہ بھائی بہت سارے ایشوز ہیں. ایک تو یہ کہ سرکاری وفاقی یونیورسٹی, بالکل ٹھیک ہے, وفاق کی ہی پرمیشن یہاں سے آنی چاہیے. آپ نے بی سی کا حوالہ دیا. دوسرے 6 ماہ کے لیے مطلب ایڈ ہاک بیسس پہ دی گئی ہے, یہ کون سا رول ہے؟ دیکھیں کوئی یہ جب بات سامنے اب آئی ہے, جب طلبہ نے احتجاج کیا, جب اساتذہ نے, ٹیچرز یونین نے جب اس پر اپنی آواز بلند کی, تو اب یہ کہہ رہے کہ جی ہم ٹیمپریری دے رہے ہیں. جب آپ دے ہی نہیں سکتے تو کیا ٹیمپریری اور کیا پرماننٹ. جب ایک کام لاجیکلی لیگلی آپ کر ہی نہیں سکتے ایک کام, تو آپ کس طرح کہتے ہیں کہ جی 6 مہینے کے لیے دیا. اول تو آپ نے کسی فورم سے اس کی پرمیشن نہیں لی, اپنی ثوابدید پر آپ یہ کام کر نہیں سکتے, اور اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کرائم کر رہے ہیں, آپ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں, آپ جو ہے اپنی منمانی کر رہے ہیں. ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ یہ اگر کسی فورم سے اپروول لی گئی ہے جب بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ فیڈرل ٹیریٹری ہے. ٹو دیٹ کوئی ٹیچرز ایسوسیشن, اسٹوڈنٹس کوئی لیگل اپروچ لے سکتے ہیں سارے ایشو پر؟ دیکھیں ابھی فی الحال تو تمام جو وہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے پروٹیسٹ اسٹارٹ کر دیا ہے. گلشن کیمپس میں کل بھی پروٹیسٹ ہوا تھا, اور کافی ساری ابھی سول سوسائٹی کی طرف سے بھی جو ہے اس کی کنڈمنیشن آ رہی ہے. شہر کے جو ٹریڈ یونینسٹ ہیں, جو دیگر جو ادارے ہیں, وہ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. ہماری ٹیچر سوسائٹی نے اس کو کنڈیم کیا, اور ہم سب مل کر وائس چانسلر صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے فیصلے نہ کیے جائیں, کیونکہ یہ ایک سرکاری زمین ہے, سرکاری ادارہ ہے. کل کو آپ کسی اور کو یہ ادارہ دے دیں, پرسوں آپ کسی اور کو دے دیں, تو ایسے نہیں ہو سکتا ہے. اور پھر پولیس تھانہ قائم کرنے کا مطلب ہے کہ اردو یونیورسٹی کی جو ایک رہا سہا وقار ہے آپ اس کو بھی ختم کر دیں. اس وقت دیکھیں بنیادی بات یہ کہ چانسلر
آصف علی زرداری صاحب ہماری یونیورسٹی کے چانسلر ہیں اور وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ہمارے پرو چانسلر ہیں. ہمارا مطالبہ تو ان سے ہے کہ یہ ادارہ آپ کے انڈر میں آتا ہے, چونکہ یہ سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں نہیں ہے, یہ فیڈرل ٹیریٹری ہے, تو یہ آپ کے انڈر میں آتا ہے. آپ اس چیز کا نوٹس لیں کہ کس طرح یہ تھانہ یہاں قائم ہو رہا ہے. کوئی جواب ہے آپ کو؟ نہیں, کوئی انہوں نے جواب نہیں دیا اب تک. ہم نے ان سے اپیلیں کی ہیں اور میڈیا پر ہم اپنی یہ بات سامنے لا رہے ہیں. ہمیں کوئی جواب کہیں سے نہیں ملا ابھی تک, نہ چانسلر آفس کی طرف سے کہ وائس چانسلر کو روکا جائے یا تھانے کے مسئلے پر ایکشن لیا جائے. دیکھیں میں آپ کو ایک بڑی سادہ سی بات بتاتا ہوں. پچھلے دنوں کیمبرج ایگزامز میں میتھمیٹکس کا ایک پیپر لیک ہوتا ہے, فوراً وفاقی وزیر تعلیم کی جانب سے اس پر ایکشن لیا گیا, انکوائری کمیٹی بنائی گئی. کیوں؟ کیونکہ کیمبرج کا معاملہ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتا ہے, طاقتور حلقوں کے بچوں کا معاملہ ہے, یہ ایک اپر مڈل کلاس جینٹری وہاں ہوتی ہے. اردو یونیورسٹی غریبوں کی یونیورسٹی ہے. نہیں, بٹ پوائنٹ اس کے وفاقی وزیر سے رابطہ کیا گیا خالد مقبول صدیقی سے؟ دیکھیں ہمارا ڈائریکٹ تو ان سے رابطہ نہیں ہے کوئی, ظاہر ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ نہ اس طرح سے رابطہ ہو سکتا ہے. ہم میڈیا کے ذریعے, خطوط کے ذریعے, اپنی رائٹنگز کے ذریعے, اپنے لیٹر کے ذریعے ہم سب سے پہلے وائس چانسلر کو ایڈریس کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں کوئی رسپانس نہیں ملتا تو دین پھر ہم فیڈرل ایجوکیشن منسٹر اور چانسلر آفس کو اپروچ کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے ایک میکینزم. ابھی تک دیکھیں میڈیا میں یہ باتیں آ رہی ہیں, اخبارات میں باتیں آ گئی ہیں, تمام جگہوں پر سول سوسائٹی وغیرہ شور کر رہی ہے, ایون کہ وہاں کے جو ریزیڈنٹس ہیں وہ شور کر رہے ہیں کہ کیسے ہوگا یہ سب. تو ابھی آن کیمپس معاملات کس طرح سے چل رہے ہیں؟ بچے وہی راستے, اسی راستے سے آ رہے ہیں؟ جی دیکھیں جی بالکل, یہ کیمپس کے اندر ہی تھانہ قائم ہو رہا ہے, وہی انٹری گیٹ ہے اور کوئی گیٹ ہے نہیں, اور کوئی گیٹ نہیں ہے. اب یہ جو بھی جسٹیفیکیشن دے کہ ہم دیوار توڑ دیں گے, یہ کریں گے, یہ سب جھوٹی باتیں. کوئی گیٹ نہیں ہے, ایک ہی گیٹ ہوگا, اسی سے مجرم آئیں گے, اسی سے ڈکیت آئیں گے, اسی سے موبائل اسنیچر آئیں گے, اسی سے ہم پروفیسر جائیں گے, اسی سے بچی آئیں گی. یس عزیز بٹی تھانہ, یس پولیس اسٹیشن. وی سی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, رابطہ خان شنواری صاحب. سر بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آپ کے سر علم میں ہے کہ یونیورسٹی کے اندر تھانہ قائم کر دیا گیا ہے؟ جی السلام علیکم. پہلے تو تھینک یو ویری مچ کہ آپ جی ہیلو جی سر یو آڈیبل. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. اچھا جی, تھینک یو ویری مچ. پہلے تو نا آئی ایم گریٹفل ٹو ARY کہ آپ کم از کم ہمارا ورژن دے رہے ہیں. یہ تھوڑی سے چیزیں کلیریفائی کر دیں. 2-4 چیزیں ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ یونیورسٹی کیمپس یہ وہ, اٹس آن بیک آف دا یونیورسٹی جو ہماری جگہ ہے. پہلے یہاں پہ رینجرز ہوا کرتے تھے. اب ہمارے جو ساتھ پولیس کا ایک تھانہ ہے, وہ جو روڈ بن رہا ہے اس کی وجہ سے وہاں پہ پانی آ گیا, تو ان کے جو سینئر لوگ تھے وہ آئے کہ جی ہمارا پانی ہے اور ہم لا انفورسمنٹ ہے, آپ ہی کی حفاظت کے لیے ہیں. وہ جو رینجر کی جگہ ہے جس کا الگ سے گیٹ ہم دے رہے ہیں اس کو یونیورسٹی بالکل سے باہر کر کے, تو وہاں سے ان کی انٹری اور آنا جانا. اور دوسرے کہ پورا تھانہ شفٹ نہیں ہو رہا, یہ 2 مہینے کے لیے ان کے سینئر لوگ آئیں گے, وہ جو ان سے وہاں سے وہ واچ کریں گے اس کو. تو یہ کہنا کہ وہاں ملزم آئیں گے وہ تو اجازت ہی نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ہمارے کیمپس کے اندر نو موومنٹ آف پولیس, اس کے میں خود خلاف ہوں. یونیورسٹی کا جو ہے انوائرمنٹ وہ ڈفرینٹ ہے, بچے ہیں, بچیاں ہیں, ان کو یہ ہماری پرائیورٹی ہے, ان کو ہم کسی قسم کی ہراسمنٹ کا وہ نہیں کر سکتے. ہمارا پوائنٹ ضابطہ صاحب یہ ہے کہ کیا یہ ودن زمین آپ کی ہے, یونیورسٹی کی ویسینٹی کے اندر بنایا ہوا ہے, وہی راستہ اسٹوڈنٹ بھی یوز کریں گے, وہی راستہ پولیس بھی یوز کرے گی؟ نہیں, ذرا کلیریفائی کر دوں. یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہی راستہ اسٹوڈنٹ جو راستہ یوز کریں گے وہ پولیس والے یوز نہیں کریں گے. پہلی بات میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں, زمین ہماری ہے, جگہ ہماری ہے, ہمارے بیک پہ ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے یہاں پہ رینجر ہوا کرتے تھے, یونیورسٹی کی جورسڈکشن ہے نا, یونیورسٹی کی زمین یونیورسٹی کے اندر ہی ہے. جی جس طرح کراچی یونیورسٹی میں یونیورسٹی کی زمین میں رینجرز ہیں نا میڈم, ہمارے یونیورسٹی کی زمین کے اندر رینجرز ملزم پکڑ کے نہیں لے کے آتی, وہاں پر پھڈے مسئلے وہاں پر پنچایتیں سالو ہوتی ہیں, وہ تو حفاظت کے لیے نا. میں نے آپ کو پہلے ذرا پلیز لسن, جی اب میرا جواب ہی تو سن لیجیے. پہلے میں نے آپ کو کلیریفائی کر دیا کہ ہم ملزم نہیں آئیں گے یہاں پہ. تانا ملزم کا وہ حوالات یا وہ جو روم ہوتا ہے وہ نہیں ہے بھائی. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو یہ اجازت ہم نہیں دے رہے. جی پھر تھانے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی یہاں پر منتقل کرنے کی؟ وہی میں آپ کو جو جسٹیفیکیشن دے رہا تھا کہ جو تھانہ پورا شفٹ نہیں ہو رہا, پہلے تو آپ کو کنفرم کر دوں یہاں پہ تھانہ نہیں بن رہا, پہلی بات. دوسری بات یہ
کہ جو دوسری جہاں پہ یہ تانا ہے جو روڈ بن رہا ہے وہاں سے وہ جو لیک ہو گیا پانی تانے کے اندر آ گیا، جو ان کے آفیسز تھے 1-2 آفس، صرف وہ آفس والے ادھر آ رہے، تانا شفٹ نہیں ہو رہا، پہلے نہ ہونے دیں گے ہم۔ میں نے حوالات نہیں ہوں گے یہاں پہ، حوالات نہیں بنیں گے، نہیں ہوں گے، حوالات نہیں ہوں گے یہاں پہ۔ یہاں پہ یونیورسٹی میں پولیس کی گاڑیوں کی موومنٹ نہیں ہوگی، اجازت نہیں ہے ان کو اس طرح کرنے کی۔ اچھا وی سی صاحب ایک سوال ہے، کس فورم سے آپ نے اس کی پرمیشن لی ہے؟ بیکاز یہ فیڈرل یونیورسٹی ہے۔ جی میں نے اپنے ہائر اپ سے بات کی ہے، نمبر 1، نمبر 2 کہ یہ چونکہ 2-4 دنوں کے لیے آ رہا اور ایمرجنسی ہو گئی تو ہم نے اپنے ایجنڈے پہ آگے رکھا ہوا ہے کہ صرف یہ 2 مہینے کی ان کو صرف 2 آفیسز کی شفٹ کرنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ اچھا، اور آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی حوالات نہیں ہوں گے، نہ ہی ملزم یہاں پہ وہ گیٹ انٹر کریں گے، نہ یہاں پر پنچایتیں سالو ہوں گی۔ لیکن سر ان کے پاس تو اپنی زمین بھی تھی یونیورسٹی کے بالکل پیچھے نظارت، وہ جو پورا ایریا ہے جہاں پر گاڑیاں جو ہوتی ہیں، ابینڈنڈ گاڑیاں ہوتی ہیں، وڈراڈ گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ وہاں پہ کھڑی ہوتی ہیں، وہاں پر بھی بنایا جا سکتا تھا۔ جی وہ بنایا جا سکتا تھا نا، ہمارے پاس یہ تھا کہ وہ بیچارے اچانک جیسا خدا نہ کرے کوئی سیلاب آ جائے اور اچانک آپ کو شفٹ کرنا پڑ جائے تو آپ کو کوئی سر چھپانے کی جگہ چاہیے ہوتی ہے نا۔ بنانے میں تو ان کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جس تانے میں پانی آیا وہی تو وہ ٹھیک کریں گے نا اس کو، تو صرف اس کو ٹھیک کریں گے۔ بنانے کے لیے تو یہاں پہ چیز اویلیبل تھی نا، میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے یہاں رینجر تھے۔ اچھا میرے ساتھ یہاں پر اس وقت موجود ہیں اصغر صاحب، ظاہر ہے ان سے بات کریں گے، ٹیچرز ایسوسی ایشن کے صدر ہیں۔ اصغر صاحب، آپ کو یہ جو جسٹیفیکیشن دی ہے وی سی صاحب نے، کہہ رہے ہیں یہ حوالات نہیں ہوں گے، آفیسر ہوں گے، 2 روم ہیں اور 2 مہینے کے لیے ہیں، سیٹسفائیڈ ان کے آنسر؟ دیکھیں اگر میں کہوں کہ یونیورسٹی ہے اور ٹیچرز نہیں ہوں گے، اسٹوڈنٹس نہیں ہوں گے، اور اگر آپ میری اس لاجک کو تسلیم کر لیں تو میں وائس چانسلر صاحب کی اس لاجک کو تسلیم کر لوں گا کہ تھانہ ہوگا اور مجرم نہیں ہوں گے۔ تھانے کا بیسک فنکشن کیا ہوتا ہے؟ ایک عام انسان جو کہ پڑھا لکھا نہ بھی ہو آپ کو بتا دے گا کہ تھانہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرتا ہے، کرائمز کو دیکھتا ہے، کرمنلز کو ٹریٹ کرتا ہے، ان کی انویسٹیگیشن کرتا ہے، FIR کاٹتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں راستہ بھی ایک نہیں ہے، یہ ایک تھانے کا فنکشن ہے۔ راستہ ابھی تک فی الحال اور کوئی دوسرا نہیں ہے، آج تک اس وقت تک ابھی ہم بیٹھے ہوئے جو وقت ہو رہا ہے وہی گیٹس ہیں۔ اب وہ کل کوئی نیا گیٹ بنتا ہے تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن آج تک تو وہی سب کچھ ہے۔ ضابطہ صاحب سن لیا آپ نے، اب آپ ذرا اس کا جواب دے دیں کیونکہ اسٹوڈنٹ بھی احتجاج کر رہے ہیں اور اساتذہ بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ جی دیکھیں یہ میں نے ان کی بات سن لی، پہلا کلیریفیکیشن کر دیا نا، جو وہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ یونیورسٹی ہوگی، اسٹوڈنٹ ہوں گے، ٹیچر ہوں گے، تو میں جو ان کو کہہ رہا ہوں کہ بھئی تانا شفٹ نہیں ہو رہا، پہلی بات یعنی تانا پورا کمپلیٹ ہم نہیں بننے دے رہے، نہ میں بننے دوں گا۔ ذرا یہ ذہن سے نکال لینا کہ وہ تانا ادھر آ رہا ہے، ضابطہ صاحب یہ میں ذرا آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہا، یہ اگر تھانہ نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے، کیا کہیں گے اس کو؟ یہی تو سمجھانے کی ایک ناکام کوشش کروں کہ جہاں تانا اس وقت موجود ہے عزیز بھٹی تانا، وہ تانا ادھر ہی ہے، یعنی وہاں پہ جو پارشل جو جگہ ہم دے رہے ہیں صرف 1-2 آفیسز کی، آپ سمجھے نا کہ جیسے یونیورسٹی ہے فار ایگزامپل۔ کوئی میڈیا والے آپ سے کہیں جی ہمیں 2 روم چاہیے ٹیمپرری، جو اپ گریڈیشن ہمارے یہاں ہو رہی ہے ذرا دے دیں، تو آپ دے دیں گے انہیں 2 روم وہاں پہ بنا کے؟ بالکل دوں گا، اگر وہ قوم کے لیے اچھا کام کریں گے، کوئی بھی کرے گا، میں ہر کسی کو ویلکم کروں گا کہ آ کے اگر آپ اس قوم اور ملک کی اچھی، ہم سب ایک ہیں نا، ہم اس ملک کے وہ ہیں، ARY آ جائے وہاں پہ اچھا سا ایک روم بنا لے، میرے بچوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کرے، اس روم کو ہم بھی یوز کریں، آئے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں وہاں کے آپ ایک اسٹوڈیو بنائے جو آپ سر مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مثال دی تھی جس کا بھی دل کرے وہ یونیورسٹی میں تعلیمی ادارے میں آ سکتا ہے، تعلیمی ادارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الاؤ کریں گے؟ آئین کیا کہتا ہے؟ کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ہوگا، کوئی ضابطہ اخلاق ہوگا؟ یہ بہت بڑا پالیسی میٹر ہے اور یونیورسٹی کے اپنے اسٹیچوری باڈیز ہیں۔ میری اطلاع کے مطابق تھانہ قائم کرنے کی کوئی اپروول، کوئی معاملہ کسی بھی اسٹیچوری باڈی سے نہیں لی گئی ہے اب تک، وہ کہہ رہے ہیں ہائر اپ سے نہیں کوئی نہیں لی گئی ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ چونکہ سندھ گورنمنٹ کا معاملہ یہاں پر آ رہا ہے، ہم فیڈرل کے ساتھ ہیں، تو میں وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ اس سارے معاملے کو دیکھیں یہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ سندھ پولیس آپ کے انڈر میں آتی ہے۔ کون سا SSP تھا جو اس سارے معاملے میں انوالو ہے، کون سے DIG اس معاملے میں انوالو ہے، IG سندھ صاحب، جاوید عالم اوڈو صاحب، آپ اس مسئلے کو دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ میری ذاتی ثوابدید پر میں کوئی چیز ہینڈ اوور نہیں کر سکتا ہوں، سرکاری زمین ہے، وہ سرکاری ادارہ ہے،
ایسے نہیں ہو سکتا کہ میری خواہش ہو میں ARY کو بلا لوں, میں جیو کو بلا لوں, میں ایکسپریس کو بلا لوں, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یہی آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ سے ویسے آئی جی صاحب نے رابطہ کیا تھا, یہ فیور کس نے لی تھی آپ سے؟ دیکھیں ان کے جو سیکنڈ ٹیئر ہے انہوں نے رابطہ کیا, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, وی آر ناٹ گیونگ دیم پرماننٹ. پہلی بات تو آپ سمجھیں نا, جی کہ ہم ان کو پکی جگہ نہیں دے رہے, وہ دے آر ناٹ موونگ, وہ صرف 2-4 میز کرسی لا کے. لیکن یہ بھی چونکہ میں انکلوسیو پہ بلیو کرتا ہوں, میں پرسوں آ رہا ہوں, کراچی میں ہوں گا, میں ان لوگوں سے ڈسکس کروں گا. اگر میرے کولیگ سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو مسئلہ یہ ہے اگر گاڑی سرکاری ہونا تو پھر وہ کسی کو رینٹ کار کے طور پہ نہیں دی جا سکتی ہے. سرکار بھائی بات سنیں, میں چیف ایگزیکٹو ہوں, میں نے رینٹ کار, آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ نے یونیورسٹی کو پتہ نہیں کیا بنا دیا. سر یونیورسٹی کو معذرت کے ساتھ ہم نے نہیں بنایا سر, یہ آپ نے تھانے کی اجازت دی یونیورسٹی کے اندر. طلبہ پریشان ہے, بچے پریشان ہیں, پیرنٹس پریشان ہیں. لسن بھائی پلیز لسن نا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تانے کی اجازت نہیں دی. آپ پھر بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تانا بنانے کی اجازت دی؟ یہ ہم نہیں کہہ رہے سر, یہ طلبہ احتجاج کر رہے ہیں آپ کی یونیورسٹی میں. لاسٹ ٹائم آپ نے کب وزٹ کی تھی یونیورسٹی؟ میں پچھلے ہفتے. تو یہ اصغر صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ آپ مطلب اسلام آباد میں رہائش پذیر ہیں, آپ کا بہت کم چکر لگتا ہے. 1 ہفتے کے دوران تھانہ بن گیا یونیورسٹی میں سر. بھائی بنا نہیں ہے نا, تو یہی تو آپ کا پرابلم ہے نا, جو آپ کا یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں بالکل غلط کر رہے ہیں نا, کہ جو بن گیا ہے. ویئر از تھانہ؟ آپ کیوں غلط انفارمیشن دے رہے ہیں, مس اور ڈس انفارمیشن دے رہے ہیں؟ نو دس از ناٹ ڈس انفارمیشن سر, آئی تھنک یو ہیو ناٹ, آپ نے وزٹ نہیں کیا لیٹلی یونیورسٹی کو. یہاں پر جب آپ نے لاسٹ وزٹ کیا تھا تب سے لے کر اب تک وہاں پر تھانہ قائم ہو گیا ہے. اسٹوڈنٹس میں تشویش پائی جا رہی ہے, ٹیچرز ہمارے ساتھ موجود ہیں, پروفیسر احتجاج کر رہے ہیں. پلیز میں ڈے آفٹر ٹمورو آئی ایم ان کراچی, آپ آ جائیے سب مل کے دیکھ لیتے ہیں. لولی. لیکن آپ اس بات کو کر رہے ہیں کہ آپ نے الاؤ کیا, ڈی آئی جی نے آپ سے رابطہ کیا, تو ظاہر ہے سندھ حکومت سے آپ کہنا ہے کہ سوال آپ کا یہ غلط طریقہ کار ہے. کوئی بھی ڈی آئی جی اس طرح سے رابطہ نہیں کر سکتا کہ تھانے کو شفٹ کیا جائے. یہ 2 گورنمنٹ کا معاملہ بن رہا ہے, گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ. ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں آ جاؤں جی مجھے یہاں جگہ دے دی جائے, یہ بالکل غلط ہوا ہے. کس نے کہہ دیا یہ تھانے کی طرح کام نہیں کرے گا, یہ 2 روم بنا کے؟ دیکھیں یہ تو وائس چانسلر صاحب کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے, وہاں تھانہ ہی بن رہا ہے, تھانہ شفٹ ہو رہا ہے. عزیز بٹی تھانہ وہ شفٹ ہو رہا ہے. بھائی آپ تھانے کو چھوڑیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جس کو مرضی دے سکتا ہوں, مطلب جو میرے سے کہے گا. میں ابھی آپ کے سامنے کہا میں چیف ایگزیکٹو ہوں, میں چیف ایگزیکٹو ہوں. ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں پاورز ڈیلیگیٹ ہوتے ہیں, کوئی بھی یہاں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, اسٹیچوری باڈیز ہوتی ہیں, اور کوئی بھی یونیورسٹی وہ اپنے اکیڈمک کونسل, اپنے BSR, اپنے سنڈیکیٹ اور سینٹ کے ذریعے ہی چلائی جاتی ہے. فرد واحد کوئی فیصلہ نہیں کرتا. کوئی بھی پالیسی میٹر ہوتا ہے وہ ڈسکس ہوتا ہے. سینٹ ہماری سپریم باڈی ہے جی, اس کا ایک میکنزم ہوتا ہے کہ وہ نیچے سے انیشیٹ ہوتا ہے اور پھر وہ اوپر تک جاتا ہے. کسی میکنزم سے آپ نے کوئی چیز نہیں گزارا, آپ کہتے ہیں کہ جی میں چیف ایگزیکٹو ہوں. ایسا نہیں ہے. اردو یونیورسٹی کا کوڈ پڑا ہوا ہے, ہمارا آئین پڑا ہوا ہے, ہمارا آئین موجود ہے, اور اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ سرکاری زمین کا معاملہ ہو, ٹیریٹری کا معاملہ ہو, یا کوئی بھی میجر پالیسی معاملہ ہو, وہ سینٹ کی اپروول کے بغیر نہیں ہو سکتی. آپ وائلیشن کر رہے ہیں یونیورسٹی کوڈ کی, آپ اختیارات سے ناجائز تجاوز کر رہے ہیں, کلیئر کٹ کر رہے ہیں آپ. اور وی صاحب نہ کہ شہر میں موجود ہیں اور وہ یونیورسٹی کا چکر ہفتہ وار لگا رہے ہیں. جی نہیں, دیکھیں وہ اسلام آباد میں رہتے ہیں, کراچی میں مہینے میں 2 دن 3 دن آتے ہیں, اور سارے پینڈنگ کے جو کام ہوتے ہیں, جتنے ان کو اجلاسز کرنے ہوتے ہیں, وہ کر کے چلے جاتے ہیں. یہ آپ کسی سے بھی جا کے پوچھ لیں کہ وہ کتنے دن آتے ہیں اردو یونیورسٹی کے اندر. واٹ از نیکسٹ؟ اب آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ہم اپنے اپیل گورنر سندھ کے پاس بھی لے کے جائیں گے, چونکہ وہ فیڈریشن کے نمائندے ہیں. یہ فیڈرل معاملہ ہے. خالد مقبول صاحب جو ہیں ہمارے وفاقی وزیر تعلیم ہیں, اور ہماری اردو یونیورسٹی کے پرو چانسلر ہیں. وزیر تو ہیں لیکن وہ ڈائریکٹلی ہماری یونیورسٹی کے پرو چانسلر ہیں. تو ہم ان سے بھی یہ مطالبہ کریں گے کہ وہ سندھ گورنمنٹ سے پوچھے, اور اگر سندھ گورنمنٹ میری آواز سن رہی ہے یہاں پر, تو میں اسپیشلی وزیر اعلیٰ ضیاء الحسن لنجار اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے. ڈی آئی جی کا نام لیا ہے نا انہوں نے. تو دیکھیں یہ تو یہ کہہ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ معاملہ اس سے بھی نچلی سطح کا ہے. اچھا جی, یہ معاملہ SHO لیول کا ہے جی, کوئی DIG لیول کا نہیں ہے. یہ معاملہ بہت ہی نیچے لیول کا ہے. جی تاکہ یہ بھی کلیریفائی. آپ پوچھیے وزیر داخلہ سے, آپ پوچھیے SSP
جو ہیں اس علاقے کے ایسٹ کے ڈسٹرکٹ ایسٹ لگتا ہے گلشن اقبال, آپ ایس ایس پی سے پوچھیے کہ یہ کیا معاملہ ہے, ان کو نہیں پتا ہوگا. یہ معاملہ بہت نیچے لیول سے ہوا ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, وقت آنے پر چیزیں آپ کے سامنے بھی آئیں گی. وہ تو ہمیں بھی آفر دے رہے ہیں کہ بھائی آپ بھی آ جائیں, ہم وہاں پر آ کے 2 روم وہاں پر. اگر آپ ان کی کمپیننگ کر سکتے ہیں, آپ ان کا ایک سافٹ امیج, ان کا پازیٹیو امیج, ان کی برانڈ امیجنگ کر سکتے ہیں, تو آپ جگہ دیں گے, آپ کو جگہ دے دیں گے. ہم نے 100 جانوروں کے ساتھ منڈی کا سیگمنٹ کرنا ہے, وہ کر سکتے, کرنے دیں گے. جو ان کا سٹانس لگ رہا ہے وہ کرنے دیں گے. وہاں پر بیل بکریاں سارے 2 دن بلکہ عید تک آنی ہے وہاں پہ. دیکھیں یہ ان کا انٹلیکٹ لیول ہے, آپ دیکھیے کہ یہ ہے انٹلیکٹ لیول کہ ایک ادارے کا سربراہ جو ہے وہ اس طرح کی بات کرتا ہے, اس کو اپنے پاورز کا نہیں پتا, اس کو یہ نہیں پتا کہ یونیورسٹی کو رن کیسے کیا جاتا ہے. دیکھیں کلیکٹیو وزڈم ہوتا ہے یونیورسٹیز کو چلانے میں, انڈیویجول عقل کل کوئی نہیں ہے. یہ کلیکٹیو وزڈم کو نہیں مانتے, یہ فورمز کو نہیں مانتے, یہ چیزوں کو نہیں مانتے. اور جی میں چیف ایگزیکٹو اسٹیچوری باڈی کا ذکر کیا, اس کا اعتماد, ان کی پرمیشن ان کی طرف سے گو دیکھیں ایجنڈا بنتا ہے, ایجنڈا پٹ ہوتا ہے, ایجنڈا 7 دن پہلے شیئر ہوتا ہے, لوگ اس کو پڑھ کے آتے ہیں, پھر اس پر اپنا کنسنٹ یا نوٹ آف ڈسینٹ دیتے ہیں. یہ اس طرح ادارہ نہیں چلتا, یہ کوئی پرائیویٹ ادارہ نہیں ہے. یہ بات, یہ ایشو ہم نے اس لیے یہاں پہ ریز کیا کیونکہ طلبہ اساتذہ احتجاج کر رہے ہیں, ان کی آواز سننی چاہیے. یونیورسٹی ایک تعلیمی ادارہ ہے, تعلیمی درسگاہ ہے, وہاں پر یہ تھانہ کلچر نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ دشتی صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور وہ یہ ابھی یونیورسٹی سے آ رہے ہیں اور یہ آ کے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ایک ہی انٹرنس ہے, ایک ہی گیٹ ہے جہاں سے پروفیسرز, ٹیچرز, بچے, طلبہ اور وہ پیرنٹس وغیرہ بھی جا رہے ہیں, اور وہاں سے یہ پولیس کا عملہ بھی وہیں سے گزرے گا. اور وی سی صاحب کو پتہ کر رہے ہیں کہ کوئی الگ سے گیٹ بنے گا. چلیں جی, یہ صورتحال ہے. تھینک یو سو مچ اصغر صاحب, بہت شکریہ اصغر صاحب. تو جناب تعلیمی اداروں میں ہو رہا ہے, ہم یہاں پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بھولنے نہیں دیں گے آپ کو ہم کہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے ہمیں کتنے دکھ اور درد دیے ہیں, اور یہ سلسلہ جاری ہے. کل ہی جیسے ہم نے دیکھا کس طریقے سے وائٹ واش کیا بنگلہ دیش نے پاکستان کو ٹیسٹ سیریز میں, اور ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم, معافی تک مانگی ہے ہمارے جو ٹیسٹ کیپٹن ہے شان مسعود نے, اور آئی تھنک وہ واحد کیپٹن ہے جن کے انڈر جی سب سے زیادہ پاکستانی ٹیم نے ٹیسٹ میچ ہارے. تو بنگلہ دیش کے ہاتھوں کرنا کیا ہے, بٹ ایٹ لیسٹ ہی اپولوجائز. تو بنگلہ دیش کے ہاتھوں بدترین شکست کے بعد ایک مرتبہ پھر ٹیم میں, جو آپ کو یاد ہے باتیں ہو رہی تھی کہ بڑی سرجری ہوگی, اس سرجری کی بات کا مطالبہ اب زور پکڑ گیا ہے, اور سابق کرکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو, بہت دیر ہو جائے. اچھا, اب بنگلہ دیش سے وائٹ واش پر سابق کھلاڑیوں نے قومی ٹیم میں سخت احتساب کے لیے آواز اٹھا دی ہے. رمیز راجہ صاحب ہیں, محمد حفیظ ہیں, کامران اکمل ہیں. انہوں نے ٹیم کی پرفارمنس کو انتہائی مایوس کن قرار دیا ہے. کیا کہتے ہیں, ہم نے ایک پیکج تیار کیا, آپ کو دکھاتے ہیں. بدترین ریکارڈ, تاریخی پستی, سابق کھلاڑیوں نے کرکٹ ٹیم کے احتساب کی صدا لگا دی. سابق کپتان رمیز راجہ نے کپتان شان مسعود کو نشانے پر لیا, کہا 3 سال کسی بھی کپتان کو جانچنے کے لیے کافی ہوتے ہیں, ہر بار جواز تراشنے سے کام نہیں چلے گا. شان مسعود کا جو سیمپل سائز ہے نا, یہ خاصا بڑا ہے. کرکٹ میں کپتان کا الگ ہی پیڈسٹل ہوتا ہے, وہ آنسریبل ہے, وہ ٹیم لڑاتا بھی ہے, ٹیم سلیکٹ بھی کرتا ہے, ریزلٹس نہیں بن رہے ہیں, تو ان کو سوچنا ہے. محمد حفیظ نے ایکسپرٹ 4 ICC ایونٹس اور ٹیسٹ کی بحالی پر ایکشن ضروری قرار دیا, کہا PCB معاملات کو دیکھے. کامران اکمل بولے اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہمیں بنگلہ دیش سے جیتنا سیکھنا پڑے گا. پہلے تو ہم انڈیا کا ریفرنس دیتے تھے, آسٹریلیا کا کہتے تھے, انگلینڈ ٹیم کا کہتے تھے, اب یہ کہنا پڑے گا بنگلہ دیش سے سیکھ لیں. لیجنڈری وسیم اکرم نے بھی بنگلہ دیش کے خلاف لگاتار دوسرے وائٹ واش پر مایوسی کا اظہار کیا. ناہید رانا کو شاندار ٹیلنٹ بھی قرار دیا. سوشل میڈیا پر کرکٹ دیوانوں نے بھی بھڑاس نکالی, اپنے پسندیدہ کھیل کو بچانے کے لیے کرکٹ بورڈ سے بڑے فیصلوں کا مطالبہ کر دیا. تو یہ آپ نے دیکھا, اب آئی تھنک یہ ٹائم ہے. اس سے پہلے بہت مرتبہ ایسی سچویشن آئی, ہم نے سوچا اب شاید سدھر جائیں, اب شاید معاملات بہتر ہو جائیں. سلیکشن سے لے کے کس فارمیٹ میں کون سے پلیئر کو کھلانا ہے, کس کو کس نمبر پہ بھیجنا ہے, کون کیپٹن ہونا چاہیے, کوئی پرفارم کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے, ان باتوں کو بار بار ہمارے سینئر پلیئرز بتاتے رہتے ہیں. ذرا ہمیں توجہ سے سننے کی ضرورت ہے. ہماری ٹیم بہت اچھا کھیل سکتی ہے, لیکن وہ پوٹینشیل ہمیں ان کی نظر نہیں. توجہ سے ایک اور شخص کو بھی سننے کی ضرورت ہے, سلمان بھائی کو. دیر از سم تھنگ سیریسلی اپ ود سلمان بھائی. وہ جو آج کل پوسٹ لگا رہے ہیں اور کیپشنز لگا رہے ہیں, ہو ہرٹ ہم, بیچارے لونلی ہیں. الون اینڈ لونلی کی جو انہوں نے کیٹیگرائزیشن پریویسی کا مطالبہ کر رہے ہیں. بیسکلی وہ ہاسپٹل سے آ رہے تھے, تو وہاں پر پاپراٹزی جو ہوتے ہیں وہ آ گئے, تو انہوں نے کہا دیکھیں فلم کا وہ ڈیمانڈ کرنے لگے, بات کریں, تو انہوں نے کہا دیکھیں کسی کی زندگی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے, فلم نہیں. تو اس پہ ان کا یہ ریئیکشن آیا. اچھا, اس کے بعد ایک تسلسل, ایک طویل تسلسل ہے پوسٹ کا اور نیچے کیپشنز کا.
ویسے سلمان بھائی سے مراد یہاں پر سلمان خان کا ذکر ہو رہا تھا. بہرحال یہ تو اب انڈیا کی جب اب بات ہو رہی ہے تو ٹی از فینٹاسٹک, یہ ان کو ہمیشہ یاد رہے گا. اور جب ہم ٹی از فینٹاسٹک کی بات کر رہے ہیں تو چائے کی ٹیبل پر بہت سارے دنیا کے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اور پاکستان میں تو بہت اقسام کی چائے پی جاتی ہیں. ہم نے اس میں مسالہ چائے بھی بنائی ہوئی ہے, کڑک چائے بھی ہے, دودھ پتی بھی ہے, الائچی والی بھی ہے. اچھا, پاکستان کی بات کی جائے تو ہم یہ کہتے ہیں جی چائے کی کاشت کرنے والے ملک آج ٹی ڈے منا رہے ہیں. 1,60,000 ایکڑ پر پاکستان میں چائے کاشت کی جاتی ہے, جبکہ چائے درآمد کرنے والا پاکستان تیسرا بڑا ملک ہے. اچھا, یہ وہ پینے والی ٹی ڈے ہے, مجھے لگا وہ دوسری گوسپ والی ٹی ہے, اس لیے میں نے سلو بھائی کی بات چھیڑ دی تھی. اوہو, اچھا تو آج ورلڈ ٹی ڈے ہے, تو آج کل کے لوگوں کو نا گوسپ جو ہے نا بڑا اٹریکٹ کرتی ہے. اچھا جناب, یہ جو چائے ہے یہ ہر طبقہ اس کو نوش فرماتا ہے, ہر جگہ مزہ دیتی ہے. ایک گرما گرم چائے کی پیالی اور سب دکھ درد تکلیفیں پریشانیاں دور. ہمارے ہاں دودھ پتی چائے کا رجحان زیادہ ہے. شمالی علاقہ جات کی اگر ہم بات کریں وہاں پر گڑ کے ساتھ سبز چائے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے, اس کو انجوائے کیا جاتا ہے. کسی کو چائے میں کافی ڈالنا اچھا لگتا ہے تو کسی کو الائچی, ادرک یا پھر دار چینی ڈالنا اچھا لگتا ہے. چائے اور کافی کے کمبینیشن میں سے مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا, اوپر جو کافی اسپرنکل کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے, ٹیسٹ ذرا سا اچھا ہو جاتا ہے, مزے کا ہو جاتا ہے. چلیں جی بات کر لیتے ہیں ماہر غذا ہے نا انیس نے ہمیں جوائن کیا, ہمارے ساتھ موجود ہے. ہمارے شو کا اکثر بیشتر حصہ بنتی رہتی ہے. زیادہ ہم لوگ چائے پیتے ہیں, یہ کہیں نقصان دہ تو نہیں ہے نا؟ ٹی ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں, آپ کے پاس بھی چائے ہے ماشاءاللہ. بس ایسا ہی ہے. وہ کتنی ضروری ہے چائے بائی دا وے؟ سب سے پہلے میرے لیے تو چائے ضروری ہے, میں جھوٹ نہیں بولتی. وہ کہتے ہیں تو خوشی ہے تو چائے, غم ہے تو چائے, بیمار ہے تو چائے, تو چائے میری زندگی ہے تو ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور دن میں 3-4 کپ تو بنتے ہیں. لیکن اب میں بتاتی ہوں کہ کیسے ہونے چاہیے. وہ 3-4 کپ دودھ پتی کڑک چائے نہیں ہونی چاہیے کہ جو کہ فائدے کی جگہ نقصان دے دے. دودھ پتی نقصان دیتی ہے؟ بالکل دیتی ہے. دودھ اٹ سیلف جب چائے کے ساتھ ڈل کے پکتا ہے نا تو وہ ٹیننس پروڈیوس کرتا ہے, تو پولیفینولز تو پورے ختم ہو جاتے ہیں اور دودھ کا جو ٹیننس ہے وہ اوپر آ جاتا ہے, تو وہ صحیح نہیں ہے. پلس اس میں اور زیادہ پرابلم ہوتی ہیں, بلوٹنگ ہوتی ہے, لیکٹوز انٹالرنس ہوتی ہے, جو کہ ہمیں ایک عام انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں کیا ہیں. اور اٹ سیلف شوگر 5 سے 6 چمچ آپ نے ڈال دی, ٹھیک ہے نا, تو 5-6 چمچ تو ٹیبل اسپون ڈلیے تو کتنی ریکوائرمنٹ آپ کی ایکسیڈ ہو گئی. آپ کی ایک ریکوائرمنٹ کیا ہے 25 گرام ایک نارمل ہیومن باڈی کی, ٹھیک ہے. اور وہ ہڈن شوگر بھی ہیں, وہ روٹی میں بھی ہے, وہ چاول میں بھی ہے, وہ بہت سارے کاربوہائیڈریٹس میں موجود ہے. اور آپ نے ایڈڈ ڈال دی چائے میں, ٹھیک ہے, تو چائے کولڈ ڈرنک بن گئی, سافٹ ڈرنک بن گئی آپ کی چائے, جس کو ہم منع کرتے ہیں. چائے کو بنائیں, زیادہ تر بلیک ٹی پئیں, گرین ٹی پئیں, اور سبز الائچی چائے میں ڈال کے پتی کم سے کم ڈالیں, ٹھیک ہے. چائے کو دار چینی کے ساتھ پئیں, چائے کو لونگ کے ساتھ پئیں. انگریزوں والی چائے پئیں, بہترین ہے, جس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا بائی دا وے. بھائی میں تو دن میں 5-6 کپ انگریزوں جیسی ہی چائے پیتی ہوں. صرف صبح میں پیتی ہوں اگر بلیک ٹی میں تھوڑا سا ملک ڈال کے, اور شام پہ اتنا سا ملک ڈلا ہوا ہوتا ہے. ادروائز میں دن میں 4 کپ بلیک ٹی پیتی ہوں, بہت ہی لائٹ ہوتی ہے. اس میں 1 کپ میں آپ کو ایک طریقہ بتاتی ہوں, پورے دن میں چائے آپ کیسے ڈیوائڈ کریں, آپ کی ہیلتھ اچھی ہو جائے گی. 1 کپ میں میرے چائے میں ہوتا ہے ادرک کٹا ہوا, پھر جب میں دوسرا کپ پیتی ہوں تو اس میں میرے پاس دار چینی اور الائچی ہوتی ہے. پھر جب میں تیسرا کپ پیتی ہوں تو وہ نارمل بلیک ٹی ہوتی ہے, اکثر الائچی اگر ہوتی بھی ہے, تھوڑا سا دودھ ہوتا ہے. اور پھر رات کے وقت میں گرین ٹی پیتی ہوں. شام کے بعد میں بلیک ٹی یا کافی کا استعمال نہیں کرتی, گرین ٹی سبز الائچی کے ساتھ. یہ جو بھی آپ چائے پی رہی ہیں آپ کو پتہ ہے یہ کڑک ہے, خطرناک طریقے سے. میں تو اس وقت بلیک ٹی پی رہی ہوں, بہت ہی ہلکی سی, تو یہ نہ کڑک ہے نہ یہ خطرناک ہے, یہ بہت اچھی ہے. دن میں کتنے کپ کنزیوم کرنے چاہیے چائے کے؟ اپ ٹو 3 to 4 کپس. پھر بات کروں گی کہ کتنا پتی ڈالی ہے, تو میں کہوں گی کہ 1 سے 1.5 ٹی اسپون کے قریب آپ چائے کا پتی کا استعمال کر سکتے ہیں. اب آپ اس کو ڈیوائڈ کیسے کریں گے آپ دیکھ لیں. اچھا یہ بتائیں, اب سونا بھی, آپ کی نیند بھی ڈسٹرب ہوتی ہے اگر چائے پی, تو کتنی دیر پہلے آپ کو چائے نہیں پینی چاہیے؟ بالکل ہوتی ہے, سب سے زیادہ دیکھیں کافی میں زیادہ ہوتی ہے, چائے میں پھر کم ہوتی ہے, لیکن سونے سے آپ کو 3-4 گھنٹے پہلے چائے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. اب یہ جو پاکستانی فیملی ہے یہ اکثر ڈنر کے بعد دودھ پتی چائے ضرور پیتی ہیں, ٹھیک ہے نا. میں پھر کہوں گی کہ اوائڈ کریں, ڈنر کے بعد سبز چائے کا استعمال الائچی کے ساتھ ادرک کے ساتھ استعمال کریں, تاکہ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ڈائجیشن کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے. چائے کے ساتھ تمباکو نوشی کا جو کمبینیشن ہے
یہ کس حد تک مہلک ہے یا خطرناک ہے سگریٹ؟ بہت زیادہ، کیونکہ دیکھیں سگریٹ نوشی تو ویسے ہی آپ کی یہ جان لیوا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کے لنگس خراب کر دیتی ہے، الٹیمیٹلی آپ کی باڈی کو اندر سے ڈی ہائیڈریٹ کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے لنگس پہ بہت پریشر آتا ہے. اب اس کے ساتھ آپ چائے بھی پی رہے ہیں، چائے بھی ڈی ہائیڈریٹ کرتی ہے باڈی کو، ٹھیک ہے نا، تو یہ دونوں کا کمبینیشن تو بہت ہی خطرناک ہے. میں تو کہتی ہوں کہ یہ تو ڈیڈلی کمبینیشن ہے، اس سے تو بچیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی آپ زیادہ چائے پی رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پانی کا استعمال بھی زیادہ کریں، کیونکہ چائے اٹ سیلف ڈی ہائیڈریٹ کرتی ہے. جتنے بھی اینٹی آکسیڈنٹ ہیں نا، وہ ٹاکسنس کو آپ کی باڈی سے باہر نکالتے ہیں. چائے از ون آف دیم. ٹاکسنس باہر نکلے گا آپ کے سویٹ کے ذریعے، آپ کے یورین کے ذریعے، تو پھر پانی بھی زیادہ پینا ہے. اچھا مجھے تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ جو سبز چائے ہے اس کے بڑے ہی فائدے بتائے جاتے ہیں، لیکن یہ بھی ڈی ہائیڈریشن کرتی ہے، از اٹ کریکٹ؟ یس بالکل کرے گی، سبز چائے بھی کرے گی. سبز چائے کی بھی آپ کی نا کم کوانٹٹی لینی چاہیے. سب سے بڑا نقصان وہ لوگ کرتے ہیں جو اتنا بڑا جار بھر کے چائے پیتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ اتنی ساری کوانٹٹی لے رہے ہیں تو وہ آپ کو انرجائز کیا ہی کرے گی، ریفریش کیا ہی کرے گی، وہ آپ کی باڈی کا جو آلریڈی پانی باڈی میں موجود ہے اس کو بھی لے کے باہر نکال دے گی. تو آپ نے چھوٹے چھوٹے کپس پینے، وہ کہتے ہیں نا کہ قہوے کے چھوٹے کپ ہونے چاہیے، 1 یا 2 سپ جتنے، ٹھیک ہے، 30 ml ہے، 50 ml ہے، اٹس فائن. کٹ کہتے ہیں ہماری عوامی زبان، بہت اچھا رہتا ہے. اس کے ساتھ اگر الائچی، سونف، لیمن، پودینہ، یہ سب چیزیں ڈلے نا تو یہ ہائیڈریشن کے موڈ میں آ جائے گی یہ چائے آپ کی. یعنی کہ چائے بھی آپ کو فائدہ دے سکتی ہے، لیکن اگر آپ اس کا استعمال صحیح سے کریں اور ایکسیسو کپس آف ٹی جو ہے وہ آپ نہ پئیں. اچھا یہ ٹی تو یہ ہو گئی. دوسری ٹی کا ذکر جو سائم کر رہے تھے وہ ایکچولی بہانہ ہوتا ہے. چائے تو کہتے ہیں نا باتیں اصل کرنی ہوتی ہیں، تو دونوں چیزوں میں ذرا بیلنس رکھنا ہونا چاہیے. بھائی یہ دیکھیں کہ 2 دوست ملتے ہیں، پہلے سوال آتا ہے چائے منگائیں، پاکستانی تو یہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو چائے سے ہمارا وہ کنیکشن ہے کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ سکھ دکھ دوستی ٹائم پاس اٹس اوور دا کپ آف ٹی. دلی رغبت ہے ہمیں چائے سے. اب تو اچھا میں اس دن کسی جگہ پہ گیا، میں نے دیکھا ماچا چائے لکھا ہوا تھا، مجھے تو تب چڑھ گئی دیکھ کے. بالکل ماچا چائے کیا ہوتی ہے؟ اتنی کلچر میں ہمارے انہوں نے انفیکشن کر دی. ماچا چائے کیا ہے بھائی؟ اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں. سب سے پہلے تو یہ جو ماچا کلچر بنا ہوا ہے نا، ماچا کولڈ کافی، ماچا لاٹے، یہ سب نقصان دہ. ماچا کے جو بینیفٹ ہیں وہ اٹس لائک یو ہیو ٹو ڈرنک اٹ لائک اے گرین ٹی، ٹھیک ہے. اٹس اے پوٹنٹ گرین ٹی کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے، جو کہ پتوں کی پیور فارم ہوتی ہے، ماچا سے وہ آتی ہے. گرین ٹی کی ہی فیملی سے ہے یہ. اس کو پانی میں، گرم پانی کے ساتھ اگر آپ پیئیں گے تو اس کے فائدے ہیں. اگر آپ نے اس میں دودھ، کریم، چینی، ماچا، ونیلا ماچا، یہ سب آپ نے ماچا کو زہر بنا دیا. آپ اپنے آپ کے اندر اور برائی ڈال رہے ہیں، تو یہ بدنام یہ نہ کریں. تو یہ بڑا زبردست آج کا میسج تھا. تھینک یو سو مچ ہنا، بہت شکریہ. چائے پئیں لیکن ذرا اعتدال کے ساتھ. آپ صبح چائے پی لیں، شام میں 1 کپ پی لیں بس. باقی آپ اتنی زحمت نہ کریں کہ ہر بار بہانہ بنا کے جی چائے پینی. کھانے کے بعد چائے، کوئی دوست آ گیا تو چائے، کوئی خوشی ہے تو چائے، کوئی غم ہے تو چائے. اتنی چائے اچھی نہیں ہے صحت کے لیے. موونگ فارورڈ میرے پاس ایک اپڈیٹ ہے. اب ہمیں دیجیے اجازت، ہمارا پروگرام کا وقت ہوا ہے ختم. اللہ حافظ. پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، آپ سے ملاقات انشاءاللہ ہوتی رہے گی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.